क्या शिया और सुन्नी एक हो सकते हैं؟ शिया हो या सुन्नी हो या शिया हो, ये दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान एक ही करा जाए। सो शिया सुन्नी ये मुस्लिम्स है, इस्लाम के चाहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत पर इनकी बुनियाद है और ये बिल्कुल सही है। और एक्चुअल में शिया सुन्नी शुरू से है और दोनों में आपस में मोहब्बतें रही है, रिश्ते रहे हैं, सब कुछ। यूनिटी उस टाइम से आया, प्रॉब्लम हुआ है इस टू एक्सट्रीम से जो एक दूसरे के अंदर खामियां निकाल रही है और जो एक दूसरे को और पीछे पुराने ज़मानों में ये लोग की तादाद कम थी, ये दो साइड जो है एक्सट्रीमिस्ट के कम थी। आज के दौर में ये ज़्यादा हो गई और उसके ज़्यादा होने की वजह क्या है? देखा चाइना, रशिया या ब्रिटिश, इजराइल, ये जो बड़े ताकतें हैं दुनिया के, ये लोग हमारे ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करने लग गए। खलीफत के अंदर ही थी ना, उस्मानी सल्तनत के अंदर ही था। मक्का और मदीना वो लोग ही उस टाइम पे देखभाल किया करते थे, बट उसके बाद वो फ्लिप हुआ, राइट, एंड देन पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया, वर्ल्ड सुपर पावर चेंज हो गया। लेकिन उससे पहले पूरा उस्मानी सल्तनत वाज लाइक द वर्ल्ड लीडर। राइट, सुपर पावर। आज जो कौम, जो मुसलमान, जो कलमा पढ़ने वाले इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि पूरा कलमे पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, वो लोग अलजमा हैं, वो लोग हिदायत पर है। और जो हमेशा मोहब्बत बताकर जोड़ने, शिया सुन्नी इत्तिहाद की बात कर रहे हैं, देवबंदी बरेलवी इत्तिहाद की बात कर रहे हैं जी। हर किस्म के मुसलमान, भले वो हाथ ऐसे बन के पढ़ता हो, ऐसे बन के पढ़ता हो, छोड़ कर पढ़ता हो, आमीन जोर से बोलता हो या हल्लू बोलता हो, सूरह फातिहा पढ़ता हो या तस्बीह पढ़ता हो, जैसा भी हो, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह वालों को जोड़ने पर काम कर रहा हो, दिस इज अ जन्नती। सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब सो दैट आप इंपॉर्टेंट नए कॉन्वर्सेशन जो रिलीज होंगे, अपलोड होंगे, आपको मिस आउट ना करो। नाउ लेट्स गेट टू द इंटरव्यू। Alright, guys, welcome back to the Growth Mindset podcast, to the new episode of the Growth Mindset. Today we have a very special guest with us, शेख। आपको पता है हम लोग बेसिकली आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द टॉपिक ऑफ इत्तेहाद, यूनिटी इन इस्लाम। और अभी इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, एज वी नो, ईरान, इसराइल, यूएस का वॉर वगैरह चल रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इस्लाम में भी इतने सारे फ़िरके हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, यूथ में भी कंफ्यूजन है कि क्या फॉलो किया जाए, क्या नहीं कहा जाए। एक स्कॉलर कुछ और बोल रहा है, दूसरे स्कॉलर कुछ और बोल रहा है। सो मैं डायरेक्टली उस कॉन्वर्सेशन पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे सब लोग, बहुत सारे मुस्लिम्स रियली फोकस करना चाहते हैं, एंड उनको क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ पे, जो है क्या शिया और सुन्नी एक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। देखिए, सवाल तो आप बहुत डायरेक्ट और एकदम बड़ा सवाल किए हैं, और यकीनी बात है कि जो आज के दौर का यूथ है, जो नौजवान है, वो डायरेक्ट ऐसे ही सोच रहा है कि शिया सही है या सुन्नी सही है, हमको किधर रहना है, इस तरह से। तो देखिए, सवाल इतना सिंपल तो नहीं है ये, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो बहुत आसान है। इस्लाम के अंदर रहना ज़रूरी है। इस्लाम, आदमी का मुसलमान रहना ये ज़रूरी है। इस्लाम के कानून के हिसाब से अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मानता है और उसका ये अक़ीदा है, तो वो इस्लाम की बाउंड्री के अंदर है। अब इसके अंदर जो इख्तिलाफ़ात है वो एक्चुअल में उलमा के इख्तिलाफ़ात थे, वो पब्लिक के इख्तिलाफ़ात थे ही नहीं। हाँ, ये पब्लिक का मैटर था ही नहीं, लेकिन उलमा ने इसको अपना क्या कहते हैं, पावर बनाने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए उन्होंने इसको नादानी, नासमझी और गलती से उन्होंने इसको अवाम में उतार दिया है, और पब्लिक को सुन्नी, शिया, बल्कि उससे नीचे आकर और बहुत सारे फ़िरक़ों में उन्होंने बांट दिया है। मैं आपके इस सवाल का जो है सिंपल जवाब इतना दे सकता हूँ कि शिया हो या सुन्नी हो या शिया हो, ये दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान एक ही है। मुसलमान एक ही है। अगर मुसलमान को किसी किस्म की कोई चीज़ तकसीम करती है तो वो उलमा के तकरीरें, आइडियालॉजीज़, स्कूल ऑफ थॉट, और ये बंदों का काम है जो तकसीम किया। वरना देखिए, आप गौर करिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में जो चीज़ें लाजिम करार दी है, वो सारा कुछ सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, और सब मिलकर काबतुल्लाह को जाते हैं और एक साथ हज करते हैं। जिस वक्त हज का मजमा देखते हैं, 25 लाख 30 लाख आदमी एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन शिया है कौन सुन्नी है? करेक्ट जी। ये क्या कहते हैं, अभी एकदम जहन में आ गया मेरा, ये क्या है, एक हमारा आमिर खान, जो फिल्म स्टार है आमिर खान, उसका एक वो देखा था मैं, छोटा सा क्लिप, उसमें क्या ठप्पा कहाँ है बोलता है वो। तो वो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ इन उलमा से जो लोगों को सुन्नी शिया में बांटते हैं,
یا دیوبندی بریلوی میں بانٹتے ہیں یا اور سیکٹس میں جو بھی وہ فرقوں میں بانٹتے ہیں، ان سے سوال کریں گے جس وقت حج کرتے ہیں تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے؟ سبھی تو طواف کر رہے ہیں، سبھی حج کر رہے ہیں، سبھی رمی جمرات کر رہے ہیں، سبھی عید منا رہے ہیں. تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ ان ڈیوائڈ کرنے والے مولویوں کی چلتی نہیں، وہاں پر ملاؤں کی چلتی نہیں وہاں پر، اس لیے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اللہ یونٹی چاہ رہا ہے، اللہ سب کو ایک چاہ رہا ہے. تو اسلام تو ایک ہے، اور شیعہ سنی عوام الناس مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ہو سکتے ہیں، ایک ہو جانا چاہیے، ایک ہونا ان کے اوپر فرض ہے. یہ اگر دیواریں اگر کوئی کھڑی کی ہوئی ہے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے کر لوگوں کے درمیان بڑے بڑے عمامے اور بڑے بڑے داڑیاں رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ لیتے ہیں اور اسلام کا اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو بتاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، ورنہ مسلمان عام آدمی تو آپس میں ڈیوائڈ ہونا نہیں چاہتا ہے. اگر اس کو ہم مزید اگر اس کے اوپر روشنی ڈال کے اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک بات بتاتا ہوں، جیسے سمجھنے کے لیے، جسٹ سمجھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان کتنا اچھا ملک ہے، ہندوستان میں کتنی قسم کے مذہب ہے، ہندوستان کے اندر کتنی قسم کی الگ الگ لینگویجز ہے، کلچر الگ، لینگویجز الگ، فیتھ الگ، ٹریڈیشنس الگ، اتنے زیادہ الگ، کتنے الگ الگ رنگ کے. یہ علاقے کے لوگ گورے ہوتے ہیں، وہ علاقے کے کالے ہوتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سب مل کر ایک چیز اپنے آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، وی آر انڈینس، ہم ہندوستانی ہیں. اور سب کے لیے کانسٹیٹیوشن برابر ہے، سب برابر ہے. بھلے آپ کو کسی کو لگتا ہے کہ ایک اللہ ہے، کسی کو لگتا ہے 3 ہے، کسی کو لگتا ہے 1000 ہے، لیکن کیا کانسٹیٹیوشن سب کے لیے الگ ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن سب کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک خدا کو مانتا ہے یا کوئی 10 خدا کو مانتا ہے یا کوئی 3 خدا کو مانتا ہے، تو کیا وہ دیش کا وفادار یا غیر وفادار ہونا اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ تو بتائیں نہیں ہے اس کے اندر. آپ کی اپنی تھنکنگ، آپ کی اپنی سوچ، آپ کا اپنا ریسرچ آپ کو کسی جگہ پر لے جا رہا ہے، لیکن جب تک آپ ہندوستان کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ اپنا دیش مانتے ہیں اور ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا لا ہے، اس حساب سے ہم رہیں گے. جب تک آپ یہ مانتے ہیں، آپ کے ہندوستانی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہندوستانی وفادار اور یہاں کے آدمی ہونے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں، کیا ہم کو پولیٹیشین سے ڈیوائڈ نہیں کیا ہے؟ کریکٹ. نہ اسلام نے ڈیوائڈ کیا ہے، نہ ہندوازم نے ڈیوائڈ کیا، نہ کرسچینٹی نے ڈیوائڈ کیا، نہیں کیا انہوں نے ڈیوائڈ. لیکن ڈیوائڈ کس نے کیا ہے؟ ڈیوائڈ پولیٹیشنس نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے پولیٹیشنس کا کام تو ریلیجن تھا ہی نہیں. ان کا کام تو ریلیجن تھا ہی نہیں نا. ان کا کام تو ان کا کام تھا لائٹ، پانی، ارینجمنٹ، جی ڈیفینس اور یہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، یہ چیزیں ان کا کام تھا. لیکن انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے گروپ کو مضبوط، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو، ہم کسی ایک پکش کے، کسی ایک سائٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ہر جماعت کیا کرتی ہے کہ کبھی مذہب کا استعمال کر لیتی ہے، کبھی بولی کا استعمال کر لیتی ہے. آپ مہاراشٹر میں جا کے دیکھیں کہ مراٹھی بولنے والوں کی چلے گی، بلکہ ایک پارٹی نکل کے وہاں پر بولتی ہے. ساؤتھ میں آ جائیں گے تو یہاں لینگویجز کا پرابلم آپ کو نظر آئے گا. تو کبھی زبان کو لیں گے، کبھی ذات کو لیں گے کہ بھئی وہ یادو ہے، وہ رڈی ہے، وہ سید ہے، وہ فلاں ہے. تو یہ ذات میں کبھی بانٹتے ہیں، کبھی مذہب میں بانٹتے ہیں، کبھی اس میں بانٹتے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں یہ؟ ان کو اپنی پارٹی مضبوط کرنا ہے، ان کو اپنی سطح مضبوط کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے، ہم کو ہر چھوٹے بڑے ایک عام انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پولیٹیشنز اپنے بینیفٹ کے لیے ہم کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ایکچوئل میں ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب ایک ہے. بالکل یہی چیز آپ لا کر آپ مسلم علماء اور مسلم قوم کے اندر ڈال کے دیکھ لیجیے، آپ 100% یہی ہے. جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے تو وہ مسلمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نہ مسلمانوں کو شیعہ کا نام دیا، نہ سنی کا نام دیا، نہ بھورا دیا، نہ کھوجا دیا، نہ زیدی دیا، نہ یہ سب نام نہیں دیا ہے. جی یہ سب نام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ایک نام دیا، مسلمان. کریکٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام دیے، مسلمان. خلاص وہ مسلمان ہے. مگر علماء کا کیا ہے مسئلہ؟ یعنی یہ جو علماء یا ناسمجھی سے ہے یا حسد ہے یا پرسنل بینیفٹ رہتا ہے ان کا، کہ ان کو ڈیوائڈ کرنے میں ان کی انرجی، ان کی آئیڈینٹی، ان کی پہچان، ان کا پاور بنتا ہے. تو اس کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ آج کے زمانے کا نہیں ہے، یہ ابتدائی زمانوں سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے. بالکل ابتدا سے یہ چیز ہوتے آ رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں، 3 صدی، 3rd سینچری، 4th سینچری، 5th سینچری، اگر یہ زمانے میں دیکھیں گے تو یہ جو آج نام یوز ہو رہے تھے یہ نام نہیں تھے. مسلمانوں کے بیچ میں دوسرے نام تھے.
حنفی شافعی ایک دوسرے کو مسلمان یعنی کئی جگہوں پر کفر کے فتویٰ تک دے لیں. ہاں حنفی شافعی مالکی حنبلی جو ہم کہتے ہیں نا آج ہم اہل سنت والجماعت کے 4 مسلک ہم کہتے ہیں, یہ مسلک کے لوگ ایک دوسرے کو گمراہ غلط, ایون میں آپ کو بتاؤں یہ بہت کم نوجوانوں کو معلوم ہے, بہت کم علماء اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. 3rd, 4th and 5th سینچریز اگر وہ زمانے میں جا کر دیکھیں گے تو باضابطہ رائٹس ہوتے تھے. یعنی شافعی لوگ حنفی علماء کی مسجد کے اوپر اٹیک کر دیتے اور وہاں کے امام کا مرڈر ہو جاتا اور قتل ہوتی اور جلایا جاتا, اور پھر حنبلی لوگ جو ہے شافعیوں کا قتل کر دیتے ہیں. مرڈرز ہوئے ہیں, باضابطہ وائلنس ہوتا تھا. اور یہ کون کرواتے تھے یہ سب بھی پولیٹیشنز ہی کرواتے تھے ایکچوئل میں. یہ علاقے میں شافعی زیادہ ہے, حنفی کم ہے. اب اس کو اپنی سیٹ مضبوط کرنا ہے تو میجورٹی کو اپنی سائڈ کر لو اور ان کو آپس میں بھیڑا دو, تو وہ ہم کو پوچھے گا ہی نہیں کہ سڑک اچھی کیوں نہیں ہوئی, وہ ہم کو پوچھے گا ہی نہیں کہ اسکول کیوں نہیں بنا. تو وہ پولیٹیشنز اس وقت اس نام سے لڑاتے تھے. تو یہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, اگر لگ رہا ہے بھی یہ سمجھو یہ سنی میجورٹی علاقہ ہے, یہ 2 عالم ہیں, یہ دونوں تقریر کرتے ہیں. ایک عالم کو اگر لگے گا کہ بھئی یہ عالم کو اگر میں زیادہ چانس دوں گا تو یہ پوری پبلک کو اپنی سائڈ کر لے گا, اس کی اسپیکنگ پاور اچھا ہے, تو یہ کیا کرے گا, اس کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگا دے گا. جیسے اس کو شیعہ بولیں گے یا اس کو کوئی اور مسلک کا نام دے دیں گے تو آٹومیٹک وہ اچھا بول رہا ہے تب بھی لوگ بولیں گے کہ اس کو مت سنو بھائی, یہ تو ہمارا نہیں ہے یہ. تو اس کی آڈینس مضبوط ہو رہی ہے, اس کے مدرسے کو فنڈ زیادہ آ رہا ہے, اس کے مسجد کو ہو رہا ہے. دیکھو بیٹے میں پہلے بتا دیا کہ میں یہ وہ سبجیکٹس ہے جس پر بہت گالیاں مجھے پڑ سکتی ہیں, لیکن یہ ایک دم گراؤنڈ ریالٹی میں بتا رہا ہوں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ علماء مسلم امت کو متحد کرنے کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنا پاور, میرا مسلک, میرا مدرسہ, میری مسجد, میری فین فالوئنگ کتنی بڑھے گی, اس کے لیے اگر ان کو اتحاد کی بات کرنے سے اگر بڑھتی ہے فین فالوئنگ تو اتحاد کی بات کریں گے. جب ان کو لگے گا کہ بھائی نفرت کی بات کرنے سے اور ڈیوائڈ کرنے سے فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے تو وہ بڑھائیں گے. وہ یہ ہو رہا ہے, یہ اس وقت گراؤنڈ پر ہو رہا ہے, یہاں پر نہیں پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے ہندوستان اور سب کانٹیننٹل آف انڈیا جو ہے اس علاقے میں تو یہ بہت زیادہ نیچے استر پر آ کر ہو رہا ہے. اور اسپیشلی ایک ریزن بھی بتاتا ہوں میں, اسلام ہو یا ہندوازم ہو یا کرسچینٹی ہو, یہ جتنے مذہب ہے یہ کیوں ہے, یہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنے خدا سے جڑ جائے. رائٹ یہی ہے نا مقصد. بھائی اگر کوئی ہندو جا کر پوجا کر رہا ہے یا کرسچن جا کر پریئر کر رہا ہے یا مسلمان جا کر نماز پڑھ رہا ہے, تو ایک عام آدمی کو کیا ہے, اس کو وہ مسجد کو جانا ہے اور وہ نماز پڑھنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, یہ دنیا جیسی بھی زندگی ہے میرے کو اگلی جو لائف ہے, نیکسٹ جو لائف ہے اس میں مجھے سورگ میں رکھ, مجھے جنت میں رکھ. یہی ہر آدمی, ہر کامن آدمی کا یہ مسئلہ ہے. لیکن کوشچن, کیا امام یا پجاری یا فادر بھی جب چرچ کو جاتا ہے تو اس کا بھی یہی ٹارگٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. میں بہت ڈیپ جا رہا ہوں, یہ میں علماء سے بات کیا ہوں تو علماء بولے حضرت بات صحیح ہے لیکن آپ یہ سبجیکٹ کو چھیڑا مت کریے. بولے یہ ہوا تھا میرے ساتھ لکھنؤ میں, میں لکھنؤ گیا تھا, وہاں پر کچھ علماء ملاقات کرنے ہوٹل پر آئے تھے میرے سے, 17-18 علماء آئے تھے. ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر ڈسکشن کیے تھے. میں مدرسے کا نام نہیں بولتا, وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ جس ادارے کے تھے اچھے پڑھے لکھے بڑے اسکالرس تھے. تو جب ان سے میں بات کیا تو میں ان کو بتایا تھا کہ بھائی ایک جب نماز کے لیے جاتے, اذان ہوئی, ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں سب, تو ایک ترکاری والا نماز کو جا رہا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ جانا ہے خدا کو راضی کرنا ہے اور آنا ہے. لوہے والا جا رہا ہے, کرانہ اسٹور والا جا رہا ہے, IT کمپنی والا جا رہا ہے, جو بھی جا رہا ہے, اور اگر وہ نہیں گیا تو اس کو فکر بھی نہیں ہے, اس کو صرف یہ فکر ہے کہ اللہ میرے سے ناراض ہوگا. مگر ایک مولانا ہے, سر پہ شملہ ہے, شیروانی پہنے ہوئے ہیں, جبہ پہنے ہوئے ہیں, داڑھی ہے, اگر وہ باہر ہوٹل میں یا کہیں پر بیٹھے ہوئے اور اذان ہوئی, اب وہ نماز کو نہیں جا رہے ہیں, تو کیا وہ یہ سوچیں گے کہ اللہ ناراض, ارے ارشاد کیا سوچے گا میرے بارے میں, میں نماز کو نہیں گیا تو کیسا ہوگا. میں نماز کو اگر امام ہے, اگر میں نماز کو نہیں جاؤں گا تو میری سیلری کٹے گی. ہاں, تو مجھے مسجد کی طرف سیلری کھینچ رہی ہے. کریکٹ. ہاں, مجھے مسجد کی طرف سیلری کھینچ رہی ہے, مجھے مسجد کی طرف کلچر کھینچ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنے بڑے مولانا ہوتے ہوئے مسجد کو نہیں گئے. تو میں تو اپنے اللہ کے لیے, بھگوان کے لیے نہیں جا رہا ہوں. یہ پرابلم مولانا کے ساتھ ہے, یہ پرابلم سادھو کے ساتھ ہے, یہ پرابلم فادر کے ساتھ ہے. کریکٹ. ان کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ پوجا اس لیے کر رہے ہیں, پریئر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ پبلک کو راضی رکھیں, اور وہ مدرسہ اور مسجد کے لیے اس لیے بھی محنت کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کا یہ ون سورس آف انکم ہے. کریکٹ.
ورنہ بھائی آج بولتے ہیں کہ بھائی اماموں کی تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے، رائٹ، مطلب امام کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ تو مسجد ہی ہے نا. کریکٹ، جی کریکٹ، مولانا صحیح کے بات ہے مدرسے مطلب، کو ہاں، چندہ دو، کیونکہ وہ ان کو سیلری کہاں سے ملے گی ورنہ کریکٹ، قرآن پڑھانے والے. تو کریکٹ، قرآن پڑھانا، نماز پڑھنا، اذان دینا، یہ سب چیزیں کرنا، یعنی مذہب ان کا سورس آف انکم ہے، سورس آف انکم ہے. تو وہ لوگ رائٹ، کو اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. جتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے اتنا بڑا سورس آف انکم رہے گا، اتنی عزت رہے گی. جبکہ ایک دوسرا آدمی وہ دین کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے. رائٹ، تو میں نے علماء سے کہا تھا کہ میں بولا آپ لوگ بتاؤ کہ اگر ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے 200 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، جس میں سے بہت سارے حافظ بھی ہوں گے، بہت سارے ان پڑھ بھی ہوں گے، جن کو نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، آپ لوگ بتاؤ سب سے صحیح کس کی نماز ہوئی ہوگی؟ تو یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ علماء سے جب گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی سب سے ٹھیک نماز تو وہی عالم اور امام جو رہتا ہے اس کو ہی آتی ہے. میں بولا اس کی نماز سب سے لاسٹ میں قبول ہوگی. نماز پہلے تو عوام کی قبول ہوگی، اس کو تو اور چیلنجز سے گزرنا ہے. کیا اپنے دل کو بندوں سے پاک رکھا تھا؟ کیا تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں سیلری کا کوئی کریکٹ، ہاں وہ نہیں ہے، انٹرفیرنس نہیں ہے اس کے اندر؟ کریکٹ، کریکٹ، تو اس کی نماز تو لاسٹ میں ہے. ہاں رائٹ، تو یہ لوگ کی کیونکہ دنیا اس سے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہر مذہب کے اندر ہمیشہ سے ہر جگہ پہ یہ چیز ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو گاڈ مین بولتے ہیں، ہم اللہ والے بولتے ہیں، عالم بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی فین فالوئنگ، اپنی انکم کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ان میں جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر، جی میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا مجمع الزوائد میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر حلقے بنا کر بیٹھیں گے، لیکن ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا. مسجدوں میں میٹنگز کریں گے، مسجدوں میں ملاقات کریں گے، دن رات ان کا مسجد، مدرسہ، قرآن، اللہ، رسول رہے گا، لیکن ان کا مقصد دنیا رہے گی. اللہ کو ان کے حلقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہی وہ طبقے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کبھی شیعہ سنی کے نام پہ، کبھی دیوبندی بریلوی کے نام پہ. اللہ نے تو ایک اسلام دیا ہے، بے شک، اور اس کا ضابطہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی مان لیا ہے ہی از اے مسلم. اور آل مسلم، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، آل بلیورز آر برادرز. ماشاء اللہ، دس از سو بیوٹیفل. اینڈ آئی تھنک آپ نے اتنے سارے امپورٹنٹ پوائنٹرس کہے ہیں. آئی تھنک یو کورڈ سائیکولوجیکل پارٹ، یو کورڈ پاور کی بات کہ کیسے ہوتا ہے، اور انسان کا انکم، سورس آف انکم بھی آپ نے کور کیا. دیر آر سو مینی تھنگز اس میں وچ کائنڈ آف، جو مجھے لگتا ہے ایز اے نارمل مین کی یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں وتھ ریگارڈس ٹو ڈویژن. کیوں ہے؟ بیکاز اس میں کافی سارے ریزنز ہیں ایز آپ نے کہا، رائٹ. اینڈ مجھے میں ایک لیکچر سن رہا تھا ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے، تو اس میں بھی ایک کافی شاکنگ بات تھی کہ آئی تھنک آپ تو اوبیسلی بہتر جانتے ہوں گے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن بھی اسکالرس کو ہوگا، ایسا کچھ میں نے. ہاں بالکل بالکل، یعنی دو لوگ ہیں نا، ایک لاجیکلی بھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، دو لوگ ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، تو ایک آدمی جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو لوگ ڈانٹ کر چھوڑ دے سکتے ہیں کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کو پہلے نہیں معلوم تھا. کریکٹ. لیکن اگر کوئی جاننے کے باوجود اس طرح سے کرتا ہے تو اس کو تو پنش زیادہ ہونا ہی پڑے گا نا. تو وہ بالکل لاجیکل ہے وہ چیز. جو اہل علم ہے ان سے سختی کے ساتھ پوچھا جائے گا، ان سے حساب بھی سخت ہوگا، اور ان کو اگر غلطی کریں گے تو ان کو سزا بھی زیادہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے تھے. کریکٹ. اچھا اس میں ایک بات میں اور ایڈ کر دینا چاہ رہا ہوں ایگزامپل کے طور پہ. یعنی قرآن کریم، جیسا قرآن پڑھتے ہیں، بھئی قرآن تجوید سے پڑھنا چاہیے، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی قرآن اچھے سے پڑھنا جانتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر لیزینس سے اور لاپرواہی کی وجہ سے اگر اس میں غلطیاں کر رہا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں آج کل کچھ زمانے سے انڈیا میں ایک چلن چلی ہے کہ بھئی 3 پارے، 5 پارے، 10 پارے تراویح میں جو پڑھ رہے ہیں، ایک رات میں ہم 10 پارے پڑھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے بعض مسجد میں ایسے بھی جانتا ہوں، وہ لوگ کو بھی جانتا ہوں جو پڑھاتے ہیں، ایک ہی روز میں ایک مکمل قرآن پڑھتے ہیں. تو اتنا جو فاسٹ پڑھتے ہیں، اب وہ نہ قواعد کا خیال کرتے، نہ ان کا غنہ تجوید وغیرہ جو رہتا ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے. لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اللہ نے قرآن کو سمل کے، ٹھہر کے، سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ لوگ کا ایک غلطی ہے کہ انہوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اس پر گناہ ہو رہا ہے،
اور ان کو اس پر سزا بھی ہوگی جو قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں. دوسرا ایگزامپل اس میں جو جاننے والے اور نہیں جاننے والے کا فرق بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سفر کرنے والے فرشتوں کے ساتھ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ساتھ رکھے گا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق. اور جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن میں اٹک رہا ہے، مسٹیکس کر رہا ہے، دیکھو ورڈ ہی بتا رہا ہے یتتعتع فیہ، وہ پڑھتے پڑھتے اس کی زبان پلٹ نہیں رہی ہے، اس کو ادا کرنا نہیں آ رہا ہے. وہو علیہ شاق، اور اس کو پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہے. ہی از ناٹ ایکسپرٹ، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے مگر اس کے باوجود پڑھ رہا ہے. حضور فرماتے فلہ اجران، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا. مسٹیک یہ بھی کر رہا ہے، کریکٹ، مسٹیک یہ بھی کر رہا ہے، اس کو مسٹیک پر ثواب مل رہا ہے اور اس کو مسٹیک پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ گناہ ملے گا اور اس کو سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے. جاننے والا جان کر غلطی کرا تو وہ کرائم ہے، اور جو نہیں جانے میں غلطی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھولا کہیں گے، نادان کہیں گے، اس کو سکھانا چاہیے. سوری آپ کچھ بول رہے ہیں. کریکٹ نہیں عزت. سو تھینک یو فار ایڈنگ دیٹ کلیئرٹی. میرا ایک اور اسی مدعے پہ جو ٹاپک تھا، جیسا آپ نے کہا کہ جیسے علماء ہو گئے، جیسے مسجد کے امام ہو گئے، اب ان کا سورس آف انکم صرف مسجد سے آبویسلی نماز پڑھا کے جو بھی ان کی سیلری ہوتی ہے وہ ملتی ہے. اور اس کا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کلچرلی کافی لوگ یہ بھی پریفر نہیں کرتے کہ مسجد کے امام کا کوئی سائڈ بزنس بھی ہو، کہ سو دیٹ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سو دیٹ ہم لوگ پہلی چیز، بیکاز آئی نو یہ کافی امپورٹنٹ ایشو ہے جو امامز لوگ بھی فیس کرتے ہیں، ان کو اتنی سیلری نہیں مل رہی جہاں سے وہ خود کا انشورنس یا کسی بچوں کا پڑھائی وغیرہ اچھی جگہ سے کر سکے. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو فکس کرنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ اگر پرابلم سالو ہو جائے گا نا تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک فرقے واریت، سیکٹریزم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ ختم ہو سکتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو ایکچوئل میں مسجد میں امام کو تنخواہ، یہ پھر مجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنے علماء مجھے بعد میں گالی دیں گے اور بولیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایکچوئل میں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امام کی کوئی سیلری ہوتی ہی نہیں تھی. انٹرسٹنگ. ہاں، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ جو حضرات جو ہے ڈانٹ ڈانٹ کر لوگوں کو مسواک کی سنت یاد دلاتے ہیں، وہ یہ کیوں یاد نہیں دلاتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو اماموں کی تنخواہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ بالکل ایسا نہیں تھا. وہ کریکٹ. ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم جمع ہو جاؤ، تم میں جو زیادہ نالج والا ہے وہ نماز پڑھائے. وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ، تم میں سے جو بہتر قرآن پڑھتا ہو، جس کو دین کی زیادہ نالج ہے، اسے چاہیے کہ امامت کرے. دیٹس اٹ، ہو گیا. محلے کی مسجد ہے، ایک مؤذن اپوائنٹڈ ہوتا ہے. مؤذن اپوائنٹ ہوتا تھا حضور کے زمانے سے. مؤذن کا کام ہوتا ہے ٹائم ہوتے اناؤنس کر دینا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ اذان کے ذریعے اناؤنس کر دیتے. محلے والے سب جمع ہوتے تھے، ان میں جو بزرگ اور بڑے ہوتے تھے ان کو کہتے آپ آگے بس نماز، کیونکہ نماز اونلی اللہ کی عبادت ہی تھی. وہ یہ بعد کے زمانوں میں اس کو باضابطہ پروفیشن جیسا بنایا گیا اور یہ کیا گیا. آج کے زمانے میں بھی اگر اس کو سالو کرنا ہے، دیکھو پاشا، اگر آپ مطالبے کریں گے نا، مطالبہ کریں گے اور بولیں گے کہ بھائی امام کی سیلری بڑھاؤ، امام کی سیلری بڑھیں گے، پھر مہنگائی بڑھے گی، پھر وہ، اور ہوتا کیا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرنا اس کا کام ہے. کریکٹ. اس کا کام لیڈ کرنا ہے. جب وہ سیلری پیچھے والوں سے لے رہا ہے تو وہ لیڈ کیسے کر پائے گا؟ تو وہ ایسا ہی نہیں ہو جائے گا جیسا بہت سارے کنٹریز میں ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو بٹھا دیتے اور وہ سب ساری دنیا جانتی ہے، سارے پولیٹیکل انالسٹ لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پاپٹ ہے، بس سامنے ایک ربر اسٹیمپ ہے، یہ پیچھے کوئی لابی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. تو اماموں کا وہی حال تو نہیں ہے آج. کمیٹی والے کہیں گے کہ مولانا نماز آپ لمبی کر رہے ہیں بہت، تو وہ اگلی نماز میں سوچنا شروع کر دیں گے مجھے چھوٹی کرنا ہے. وہ کہہ دیں گے بہت چھوٹی ہو رہی، تو اگلے اس میں لمبی کریں گے. وہ بولیں گے کہ بھائی آپ کا آواز بہت کم ہے، تو وہ چیخنا شروع کریں گے. رائٹ. وہ بولیں گے کہ آپ 10 منٹ تقریر کرو، تو وہ 10 منٹ کریں گے. وہ بولیں گے آدھا گھنٹہ. تو آپ کی چل کیا رہی ہے وہاں پر؟ یعنی ایون سبجیکٹس تک جو ہے، کس سبجیکٹ پر آپ بولیں گے نہیں بولیں گے، وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ بولو تو مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، آپ جسٹ وہ کیا کہتے ہیں ڈوروں سے کھیلنے والے گڑے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ کیا ہے. آج کے دور میں جو بڑے بڑے سوسائٹیز ہیں ہمارے بنگلور کے اندر، حیدرآباد کے اندر اور ہندوستان بھر کے اندر، جہاں جہاں میرے آپ کے چینل کے ذریعے آواز جائے گی، وہ جہاں کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اماموں کے لیے سورس آف انکم دوسرا رکھے. امامت سورس آف انکم نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا کوئی بزنس ہونا چاہیے، ان کی اپنی کوئی پراپرٹی ہونا چاہیے، ان کا اپنا کوئی ٹیچنگ، ان کا کوئی اسکول میں ان کا جاب ہونا چاہیے. وہ ان کا مین سورس آف انکم ہونا چاہیے. اور ساتھ میں وہ
تطوع ہمنے آ کے خود سامنے آ کر انہیں چاہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. جب دیکھنا کہ وہ جب تنخواہ لیے بغیر نماز پڑھائیں گے نا تو وہ سکون سے بیٹھ کر بولیں گے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ یہ کرو، یہ مت کرو. نماز میں صحیح طریقہ ہی. میں بھی کئی مساجد کا ذمہ دار ہوں، ہمارے اپنے بھی مساجد ہے. پرانی بات بتا رہا ہوں میں، اب سے ایک 15-16 ایئرس پہلے کی بات ہے. تو ہمارے پاس مسجد میں امام کی ضرورت تھی. تو میرے ایک دوست ہیں، وہ ایڈ دے دیے تھے نیوز میں، تو وہ آ گئے کچھ امام حضرات. اب انٹرویو ہو رہا ہے کہ تو ہم پوچھے کہ آپ بعض مسجدوں میں فاتحہ ہوتی ہے، بعض مسجدوں میں نہیں ہوتی. تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کا مسلک کیا ہے، آپ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو وہ بولے نہیں، آپ لوگ بتائیے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. مطلب وہ سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان کی آئیڈیالوجی وہ رکھ کر آئے ہیں گھر کے اندر سائڈ میں. آپ سیلری دینے والے ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کہیں گے سلام پڑھ دو، پڑھ دیں گے. آپ کہیں گے نہیں پڑھنا ہے، حرام ہے تو حرام ہے. کریکٹ. تو یہ پرابلم ہے. اگر امام کا سورس آف انکم، میں ایسے بھی بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں الحمدللہ جو لیکچرر ہے کسی کالج کے اندر، سائڈ بزنس ہے ان کا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ان کا، مختلف الگ الگ ان کے انویسٹمنٹس رہتے ہیں. وہ لوگ کیونکہ بچپن میں وہ قرآن پڑھ لیے تھے، حفظ کر لیے تھے، وہ شوق سے اپنی امامت کرتے ہیں. اور وہ مساجد میں جو پیس رہتا ہے، جو سکون رہتا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں. وہ امام کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے اس کو، کیونکہ وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ قرآن و سنت میں میں اس پر عمل کر رہا ہوں، دیٹس اٹ. آپ لوگ پڑھنا ہے پڑھیے، نہیں تو جانا ہے تو جائیے. کریکٹ. ہاں، سولوشن یہی ہے کہ ان کے کیا کہتے ہیں امامت اور انکم کو ڈی لنک کر دیا جائے. یہ صحیح طریقہ ہے. ورنہ اماموں کی تنخواہ بڑھائیے تو وہ لونا پہ پھرنے کی بجائے، پرانے زمانے میں لونا آتی تھی، اب پتہ نہیں کون سی کار آ رہی ہے، بائک آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے وہ 2 ویلر پر جائیں گے، اور زیادہ سیلری ہوں گی تو وہ کار میں جائیں گے. فرق یہی آئے گا. پوائنٹ. مگر وہ سب مل کے پھر کمیٹی کے ہی غلامی کریں گے، چاہے سیلری کم ہو چاہے. دیٹس اے ویری پاورفل پوائنٹ، بیکاز ناؤ آپ نے صرف یہ ایشو فکس کرنے کا سولوشن نہیں دیا ہے کہ ہم لوگ کو صرف سیلری بنانی چاہیے، بیکاز آبویسلی یہ کیسے ہم لوگ بڑھائیں گے، تو زندگی بھر چلتا ہی رہے گا، انفلیشن بڑھے گا، پیسے کی قیمت بڑھے گی، تو ہر چیز میچ کرنا مشکل ہوگا. بٹ وین یو ٹرائی ٹو فکس دا روٹ کاز، کہ روٹ کاز یہ ہے، روٹ کاز یہ، اگر ہم نے انشاءاللہ اگر یہ فکس کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ایک الگ ہی مینٹالٹی ہوگی. بیکاز آئی نو سائنس کے حساب سے بھی یہ کافی سائنٹسٹ ریسرچرز پروو کر چکے ہیں ملٹیپل ریسرچ اسٹڈیز کے، کہ آپ کے پاس اگر ایک کچھ بیک اپ ہوتا نا، تو دا وے یو ریپرزینٹ یور سیلف، جب آپ کے پاس پتا ہے آپ کے پاس آلریڈی ایک سورس آف انکم ہے، دین ایز یو سیڈ آپ کو کوئی چیز کا ٹینشن نہیں، آپ جو سچ ہے وہ اسی کو سپورٹ کرو گے، اور جو نہیں ہے آپ اس کو سیدھا منع کر دو گے. بالکل کریکٹ. آج آدمی سچ بولنے سے ڈرتا ہے کہ میری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، میری سیلری کم ہو جائے گی، مجھے چندہ نہیں آئے گا. اگر میں مدرسہ چلا رہا ہوں اور مجھے ایوری منتھ 3 لاکھ روپیز کی اگر ضرورت ہے، تو میں صحیح بات بول کر ناراضگی مول لے سکتا ہوں کیا؟ میں تو ڈروں گا بھائی، میں سچ بولوں گا، لوگ ناراض ہوئیں گے. وہ سچ مانیں گے نہیں مانیں گے بعد میں بات ہے، میرے ٹیچرز کو سیلری نہیں جائے گی، میرا بلڈنگ کا کرایہ نہیں نکلے گا. کریکٹ. تو وہ کبھی سچ بول نہیں پائے گا. وہ وہی جملہ بولے گا جس سے آڈینس خوش ہوتی ہو. آپ آج جو شب برات ہو، میلاد ہو، یا جو بھی اسٹیجز کے اوپر آپ تقریریں سن رہے ہیں، میکسیمم بتا رہا ہوں، مور دین 90% اسپیچز کو آپ سنیے، مقرر بس اس لیے تقریر کرتا ہے کہ آڈینس خوش ہو جائے. اتنے نعرے لگے تھے، پبلک اتنی ایموشنل ہو گئی تھی، اتنا مزہ آیا، دوبارہ بلانا ہے، مولانا کو 50,000 اکاؤنٹ میں ڈالو، 1 لاکھ روپے نذرانہ دو. تو مولانا کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں؟ کہ آڈینس خوش ہو اور مجھے پیسہ دے. تو کیا وہ کڑوا سچ جو ان کے اندر بیماری ہے، جس کو صحیح کرنا ہے، سدھار، کیا وہ بول پائے گا؟ نہیں بول پائے گا. یہ وہی سچویشن ہو گیا جہاں پہ لوگ جیسے ہم لوگ کی طرح، جن کے پاس جاب ہے، جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی سورس آف انکم ہی وہ آلریڈی لون لے چکے ہیں، گھر کا لون بھر رہے ہیں. اب یہ انسان کو آپ کہو گے کہ یہ جاب چھوڑ کے جاؤ، آپ اپنے باس کے اگینسٹ جاؤ، تو وہ لوگ نہیں جاتے ہیں. بس امپلائی ہم لوگ کو پتا ہے کہ اگر ہم لوگ جائیں گے تو ہم لوگ کو جاب سے نکال دیں گے، اور آگے جاب ملے گی نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سیم لاجک یہیں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ امام کے ساتھ بھی اگر یہی ہو سکتا ہے. امام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور ہر جگہ یعنی ہر لیول پر یہ پرابلم موجود ہے. مذہب کے نام پر، چاہے وہ امام ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، مرشد ہو، مدرسے والا ہو، آپ جو بھی نام لیں گے، ان کے ساتھ پرابلم یہی آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. کہ ان کو وہی سورس آف انکم انہوں نہیں توڑ سکتے، اپنی فین فالوئنگ کو انہوں ناراض نہیں کر سکتے. کریکٹ. یہ 2 چیز ان کو لے کر چلنا ہے. انٹرسٹنگ. اور مجھے ایک اور چیز پہ جانا، بیکاز آئی نو لاٹ آف یوتھ، ان کو یہ چیز کویشچن کو دماغ میں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب میں یہ چیز کی ہم لوگ علماء بات کرتے ہیں اس کے اوپر، تو کافی سارے یوتھ کہتے ہیں کہ میں بات کروں بیسکلی شیعہ اور سنی کی اور ان کے اختلاف کی، بیکاز آپ نے جیسے کہا بیوٹیفل رائٹ کہ اسلام کہہ دیتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام کے فولڈ میں آ گیا. ایگزیکٹلی. بٹ اب کافی سارے یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی
جیسے بھی فار ایگزامپل شیعہ سنیز کو بولتے ہیں، لائک فار ایگزامپل بی بی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو برا بلا بولتے ہیں، ہمارے صحابہ کو برا بلا بولتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا بولا جائے گا؟ ہاں میں اس میں بتاتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، یہ جو لوگ بھی برا بولتے ہیں نا، جو لوگ بھی برا بولتے ہیں، چاہے خلفائے راشدین کو بولتے ہوں یا امہات المومنین کو بولتے ہوں یا پبلک میں آ کر اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھاتے ہوں، یہ کوئی مذہب کا کام تو کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ مذہب کا کام نہیں کر رہے ہیں، اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اس مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. ایک ہے سنیت اور ایک ہے شیعیت. جی یہ 2 الگ الگ آئیڈیالوجی ہے جو پرانے زمانے سے، آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ صحابہ کے زمانے سے یہ 2 آئیڈیالوجی چلتے آ رہے ہیں. لیکن یہ دونوں آئیڈیالوجی رکھنے والے ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آئیڈیالوجی الگ ہے، سوچ الگ ہے. جیسا ہم کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر ایک لیفٹسٹ ہوتے ہیں، ایک رائٹسٹ ہوتے ہیں، مگر ایک ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو کیا ایک دوسرے کو کیا وہ ملک کا غدار سمجھتے ہیں؟ غدار نہیں سمجھتے، بولتے کہ آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے لڑیں گے، باہر بیٹھ کے چائے ساتھ میں پئیں گے. رائٹ، یہی. اور یہ ایسا ہی تھا صحابہ کے درمیان میں اور ان کے بعد کے درمیان میں بھی 2 آئیڈیالوجی تھے. یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھے. جی انہوں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو شورا نے جن کو چن لیا ہے وہ خلیفہ بنیں گے. رسول اللہ نے فائنل خلیفہ کے نام سے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علی کا ہاتھ اٹھا کر مولا فرمائے تھے، تو مولا مینس خلیفہ بھی ہوتا ہے. تو ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ حضور نے ڈکلیئر کیا، ان کا آئیڈیا ہے کہ حضور نے ڈکلیئر نہیں کیا اور انہوں نے شورا کے ذریعے انتخاب کیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے چلتے آ رہا ہے. تو یہ آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے، اور آئیڈیالوجی کے اختلاف کے باوجود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھا. انہوں نے اپنے مسجدیں الگ نہیں کی، انہوں نے اپنے مدرسے الگ نہیں کیے. اختلاف بھی ہوتا تھا، جھگڑے بھی ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ بالکل شیر و شکر ہے، پیار سے رہتے تھے. یہ بھی بولنے والے غلط ہے. ہسٹری کھول کے دیکھیں، اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، آوازیں بڑھ ہوتی تھی. بعض وقت جیسا پارلیمنٹ میں دھکا مکی ہو جاتی نا، جی دھکا مکی بھی ہو جاتی تھی. یہ بھی آپ کو صحابہ کے درمیان آپ کو ملے گا. ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، لیکن کبھی بھی اسپلٹ نہیں ہوئی یہ لوگ. ایک آئیڈیالوجی یہ تھی، ایک آئیڈیالوجی یہ تھی. تو یہ کیا ہے، ایک سنی ہے، ایک شیعہ ہے. ٹھیک ہے، مگر ان کے ہی دوسرے نام ہیں جو یہ لوگ وہ نام سے اپنے آپ کو یاد نہیں کرتے. آپ سمجھ لو یہ سنی شیعہ، آپ یہ 2 رکھ لیں، یہ سنی شیعہ. لیکن دوسرے سائڈ میں ایک دوسرے نام ہوتے ہیں. شیعہ کے ساتھ ایک اور ایک لفظ لگتا ہے، رافضی. یہ سنے ہوں گے ورڈ آپ نے؟ سنا ہوا ہے بٹ ڈیٹیل میں بھی بتاتا ہوں اس کو. رافضی. اور سنی کے بازو ایک اور ایک لفظ لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں ناسبی. انٹرسٹنگ. ناسبی. یہ ورڈ جو ہے یہ بیڈ تھنگ سے ہے، یہ جو سائڈ کے ہے بیڈ تھنگ سے ہے. یہ سنی شیعہ جب تک رہیں گے نا، ان میں اختلاف آئیڈیالوجی کا ہے، فقہ کا ہے، سوچ کا ہے، فالوئنگ کا ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. ایون اب سے ایک 40 ایئرس پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. یعنی میرے پیرنٹس کہتے تھے، اور آخری دور ہم نے بھی دیکھا بچپن میں، بہت نارمل. اور ہندوستان کے اندر ایک کامن بات تھی، شیعہ سنی آپس میں شادیاں کرتے تھے. کامن بات تھی یہ. جب سے سعودیہ سے بے حساب ریال آنا شروع ہوا مڈل ایسٹ سے، اور مڈل ایسٹ افیکٹڈ ہے امریکہ سے، رائٹ. امریکہ کی دشمنی ہے ایران سے. تو کیونکہ امریکہ کو ایران کا پیٹرول چاہیے، تو ان کو آپس میں لڑانا پڑے گا. امریکہ اب 25,000 کلومیٹر سے کتنا لڑ لے گا؟ کریکٹ. کتنی مہنگی پڑ رہی ہے ابھی جو جنگ لڑ رہا ہے. نہیں، امریکہ کا آدمی تو نہیں مر رہا ہے، لیکن اس کا جو پیسہ جا رہا ہے اس سے پریشان ہے نا وہ. تو اس کو جنگ مشکل لگ رہی ہے. اس کے لیے کون ہے؟ سعودیہ پراکسی بن گیا. تو سعودیہ میں ایک مشن چلایا گیا ہے اپنے ریال اور اپنے پیٹرو ڈالر کے طاقت کے ذریعے، کہ شیعوں کو جو کہ اپنے مسلمان بھائی تھے 1300 ایئرس سے، لاسٹ 100 ایئرس میں اس بات پر محنت کی گئی ہے کہ ان کو کافر ہے لوگوں کے دماغوں میں بٹھاؤ، ان کے دماغوں میں بٹھاؤ. جی تو یہ جو دماغوں میں بٹھانے کے لیے اس میں کرنا کیا، اس میں کیا کہتے ہیں، اب میں بتایا نا کہ سنیت ہے، سنیت کا ایک ایکسٹریم لیول پر جائیں گے تو آئے گا ناسبی. ایک شیعیت ہے، شیعیت کا ایکسٹریم لیول آئے گا رافضی. یہ دونوں کی بیس الگ ہے، یہ دونوں کی بیس الگ ہے. یہ دونوں کی بیس کیا ہے؟ ان دونوں کا بیس ہے اصل میں اسلام، رسول اللہ نے کیا کہا، یہ ان کا بیس ہے. ان کا بیس کیا ہے ناسبیوں کا؟ کہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا ہے، وہ غلطیوں کو اچھالو اور ان کی اچھائیوں کو چھپاؤ. ان کا بیس کیا ہے؟ کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کیا ہے، اس کو دباؤ، اس کو اچھالو اور ان کے اچھائیوں کو چھپاؤ. کوئی شیعہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ بھی حضور کے لیے قربانیاں دیا ہی نہیں. ایسا کیسے اسلام ٹھہر گیا بھائی؟ ہاں بے شک. کتنے لوگ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کر آئے. کبھی آپ کسی شیعہ کمیونٹی میں آپ ایسے جلسے سنے ہیں کہ وہ صحابہ کی فضائل پر بیان کر رہے ہوں؟
نہیں سننے میں آتا ہے. یہ رافضیت ان کے اوپر چھا گئی ہے, شیعیت نہیں ہے, یہ رافضیت ہے. رافضیت کا بیسک کیا ہے, کیا کہتے ہیں, رافضیت کا بیس ہے صحابہ کی غلطیاں پکڑنا اور ان کو اچھالنا لوگوں کے درمیان, تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں اور ہماری سائڈ آ جائے. ناصبیوں کا کیا ہے, اہل بیت کی غلطیاں بتانا اور اہل بیت کے فضائل کو کم کرنا اور اس کو اچھالنا, اور ان کے دشمنوں کی, جو اہل بیت کے دشمن ہیں, ان کی شان بیان کرنا تاکہ لوگ ادھر پلٹ کر آ جائے. سو شیعہ سنی یہ مسلم سے اسلام کے چاہنے والے ہیں, قرآن اور سنت پر ان کی بنیاد ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہ. لیکن دونوں کا جو ایکسٹریم سائڈ ہے رافضی, رافضی ورڈ کیا ہے, رفض, انکار کرنا. ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے, عمر کو خلیفہ نہیں مانتے, امہات المومنین کو, مسلمانوں کی ماؤں کو ہم نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے. تو ان کا بیس نیگیٹیوٹی پر ہے. کریکٹ. یہ لوگ پھیلاتے ہیں فساد. اور اسی طرح سے ادھر ناصبی جو ہوتے ہیں, ان کا بیس بھی جو ہے نفرت پر اور اس نیگیٹیوٹی پر ہے. یہ غلط ہے. ایکچوئل میں شیعہ سنی شروع سے ہے, اور دونوں میں آپس میں محبتیں رہی ہے, رشتے رہے ہیں, سب کچھ رہا. ماشاء اللہ, دس از سو بیوٹیفل کہ آپ نے جب, آئی تھنک یہ ریلیٹ ہم لوگ سب کافی یوز کر پائیں گے کہ اس انسان کا یا اس گروپ کا بیس کیا ہے. ایز یو سیڈ کہ سنی اور شیعہ کا بیس اسلامک پرنسپلس پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز پہ ہے. تو یہ اٹ شوز کہ ہم لوگ کے اندر یونٹی پہلے سے رہی. اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ یونٹی کرو. یونٹی اس ٹائم سے آیا. پرابلم ہوا ہے اس ٹو ایکسٹریم سے, جو ایک دوسرے کے اندر خامیاں نکال رہی ہے اور جو ایک دوسرے کو اور پرانے زمانوں میں یہ لوگ کی تعداد کم تھی, یہ دو سائڈ ایکسٹریمسٹ کے کم تھی. آج کے دور میں یہ زیادہ ہو گئی, اور اس کی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے, انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں جو سپر پاورز ہے, لائک امریکہ, چائنا, رشیا یا برٹش, اسرائیل, یہ جو بڑے طاقتیں ہیں دنیا کے, یہ لوگ ہمارے اوپر زیادہ کنٹرول کرنے لگ گئے پیسوں کے حساب سے. ہر لحاظ سے وہ لوگ ہمارے بزنس پہ, ہر چیز پہ وہ لوگ کنٹرول کر, تو وہ لوگ ہم کو لڑانے پر محنت کر رہے ہیں. کریکٹ. وہ ہم کو جوڑنے پر نہیں, ہم کو لڑانے پر محنت کر رہے ہیں. تو ہم ویک ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کا کھلونا بن گئے. یہ ایک ہے. اور دوسرا ایک میجر اس کا لیول, اس کا ریزن کیا ہے, میجر ریزن اس کا الٹریسی. الٹریسی جو ہے, یعنی پڑھ کوئی نہیں رہا ہے, قرآن کھول کے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, حدیث کھول کر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. پڑھ بھی رہے ہیں تو ایسا تلاش کر رہے ہیں, یہ ہمارے فائدے کی ہے, یہ ہمارے فائدے کی ہے, یہ آیت ہمارے فائدے کی, چلو یہ بولنا ہے, یہ حدیث ہمارے فیور میں دکھ رہی, یہ بولنا. حدیث میں کیا ہے پورا نہیں دیکھ رہے ہم کو پورے چیپٹر سے مطلب نہیں ہے, میرے فیور کی بات کہاں آ رہی ہے. تو یہ جو مذہب اسلام کے بارے میں جو الٹریسی آ گئی ہے, تو اس کو تو کوئی بھی الو بنا سکے گا نا. کریکٹ. الٹریٹ پبلک کو تو کوئی بھی دیوانہ, بھیڑ بکریوں کی طرح. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک ایک اور چیز جو مجھے, جیسے آپ نے کہی نا, یہ اتنے سارے سپر پاورز نے obviously اسلام کے اندر اتنی ساری ڈویژن ڈالا ہے ان کا, بیکاز ان کا مقصد تھا. بیکاز آئی آلسو ریمبر, بیکاز ایک میں بک پڑھ رہا تھا آٹومن رول کے اوپر, تو اس میں دکھا رہا تھا کہ کیسے ایک ٹائم تھا آلموسٹ جب ہم لوگ آئی تھنک 1920s کے آس پاس از وین وی لاسٹ, جو ان کے خلیفت کے اندر ہی تھی نا, عثمانی سلطنت کے اندر ہی تھا, مکہ اور مدینہ وہ لوگ ہی اس ٹائم پہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے. بٹ اس کے بعد وہ فلپ ہوا, رائٹ, اینڈ دین پورا ڈائنامکس چینج ہو گیا, ورلڈ سپر پاور چینج ہو گیا. لیکن اس سے پہلے پورا عثمانی سلطنت واز لائک دا ورلڈ لیڈر, رائٹ, سپر پاور تھا. لیکن اب دوسرے کنٹریز کو سپر پاور بننا تھا, اس لیے ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیوائڈ نہیں ہوگا تو ان لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے, تو اکٹھے ہو جائیں گے تو واپس ایشو ہو جائے گا. سو آئی سی بیکاز اس آتھر میں بھی یہی چیز میں وہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ بہت ساری کنٹریز نے مل کے ایسی چیزیں کی ہے, بیکاز اس ٹائم عثمانی سلطنت کو گرانا تھا, بیکاز تب وہ گرے گی تبھی یہ دوسرے کنٹریز اوپر آ پائیں گے. سو اٹ واز اے ویری پولیٹیکل 100%. اور یہ یعنی یہ جو ملکوں کا یہ جو مشہور حدیث ہے کہ ستفترق امتی علی, افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقة وستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایگزیکٹ ورڈ میں تھوڑا سا میرے کو شک ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں, سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی, اور میری امت 73 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی, سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, رائٹ, کریکٹ. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہیا, یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجماعہ, جماعہ جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی. تو اب اس سے جو ہے ہر سیکٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے فیور میں اور ہم ہی جنتی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ڈیپلی ہم پڑھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات میں بتاؤں کہ اس کو لوگ یوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو فرقے تو بننا ہی ہے,
فرقہ تو بننا ہی ہے. نہیں آپ کمزور ہو جائیں گے بول کر اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس پر محنت کر کے کمزور ہونا ہے. محنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. ویری ٹرو. یعنی حضور نے اگر یہ چیز اگر بتا دی تھی کہ یہ چیز ہونے والی ہے تو آپ کو تو محنت کرنا تھا کہ یہ چیز نہیں ہو نہ ہو. جی اس پہ محنت کرنا تھا, مگر یہ تو ایزی لے لیے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن تھا کیا یہ ڈویژن ہے سمجھ رہے ہیں لوگ. ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, منہاجی, عطاری, اشرفی, وہ فلاں ایسا بانٹ رہے ہیں, یا پھر سنی, وہابی, زیدی, شیعہ اس طرح سے بانٹتے ہیں. نہ یہ ہے نہ وہ ہے تقسیم ہو, نہ یہ اس کا ایکسپلینیشن صحیح ہے نہ وہ ایکسپلینیشن اس کا صحیح ہے. میں آپ کو صحیح ایکسپلینیشن کیا ہے بتاتا ہوں. یہ جو امت میری بٹے گی جو حضور فرمائے نا, یہ اس کے جواب میں جنتی جماعت کون سی فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نام کیا دیا اس کو, الجماع. جماع ایک جگہ جمع ہونے کو کہتے ہیں. جماع از اپوزٹ آف فرقہ. کریکٹ. فرقہ جماع, فرقہ الگ الگ سیکٹ میں بٹنا, اور جماع پٹنے نہیں دینا, ایک جگہ رہنا. سو جو قوم ہم کو نہیں معلوم ہے, نام کچھ بھی دے دو آج, جو قوم, جو مسلمان, جو کلمہ پڑھنے والے اس بات پر محنت کر رہے ہیں کہ پورا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے, وہ لوگ الجماع ہیں, وہ لوگ ہدایت پر ہے. اور جو افراد قوم کو بانٹنے کی طرف محنت کر رہے ہیں کہ وہ فرقہ ہے, وہ فرقہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ مت بناؤ. سو جو فرقے کی بات کر رہا ہے وہ جہنمی ہے, اور میجورٹی 72% 70 آؤٹ آف 72 لوگ جو رہیں گے وہ فرقے کی بات کریں گے. اور ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے اور نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو کیا کہتے ابھار کر, غلطیوں کو چھپا کر, اچھائیوں کو اور خوبیوں کو ابھار کر لوگوں کو جوڑنے پر محنت کرتا ہے. جو جوڑنے پر محنت کر رہا ہے حضور فرمائے وہی جنتی ہے. اور یہ جو ڈویژن کے بارے میں بتایا گیا, یہ تو اس کا ایک اوور آل کیا کہتے ہیں ایک انٹلیکچوئل اس کا ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ الجماع سے یہ جو 73 بڑھ جائیں گے بتا رہے ہیں, یہ کنٹریز کی طرف اشارہ ہے. کنٹریز کی طرف اشارہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی 2 امام یعنی 2 لیڈر, 2 پریسیڈنٹ کنٹری کے بننے کی اجازت نہیں دی. مسلم قوم ایک ملک ہوگا, مسلم قوم ایک ہی ملک ہوگا, قریب ہو دور ہو کتنا بھی ڈسٹنس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر قرآن و سنت کے مطابق تمہارے اوپر کوئی حکومت کر رہا ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں حبشہ, یہ ایریتریا, صومالیہ اینڈ ایتھیوپیا, وہ جو ایریا ہے نا وہاں کی سب سے غریب, سب سے الٹریٹ, وہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں, اگر ان میں سے بھی کوئی سلیو کو اٹھا کر قوم نے ایک کو لیڈر اگر بنا دیا اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے تو تم سب اس کو فالو کر لو, الگ سے پیرالل گورنمنٹ نہیں بنانا. تو 73 حصوں میں بٹ جائیں گے, مین 73 پریسیڈنٹس آ جائیں گے, 73 کنٹریز میں بٹ جائیں گے, ہر ایک کا لا الگ, ہر ایک کی آرمی الگ, ہر ایک کا سسٹم الگ. اور تصور کرو کہ آج 56-57 کنٹریز ہے. یہ حالت ہے. اگر 73 کنٹریز تک اگر مسلمان چلے جائیں گے تو آپ سوچو کیسا ہوگا. ہر چھوٹی بڑی کنٹری آئے گی, ایک دھپا مارے گی اور ہمارے ریسورسز کو اٹھا لے کے چلے جائے گی, اور سارے مسلمان دنیا میں صرف جسٹ سلیو بن کے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جو ڈیوائڈ کرنے پر محنت کر رہا ہے وہ جہنمی ہے اور انہی کی میجورٹی ہوگی. اور جو ہمیشہ محبت بتا کر جوڑنے, شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہے ہیں, دیوبندی بریلوی اتحاد کی بات کر رہے ہیں, جی ہر قسم کے مسلمان, بھلے وہ ہاتھ ایسے بن کے پڑھتا ہو, ایسے بن کے پڑھتا ہو, چھوڑ کر پڑھتا ہو, آمین زور سے بولتا ہو یا ہلو بولتا ہو, سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا تسبیح پڑھتا ہو, جیسا بھی ہو, جب وہ لا الہ الا اللہ والوں کو جوڑنے پر کام کر رہا ہو, دس از اے جنتی. سبحان اللہ. اور اب یہ چیز جب آپ نے کہی حضرت کی اتنے سارے سیکٹس ہیں سب, بیکاز بہت سارے لوگ, اور میں نے یہ سنا ہے رائٹ, کافی سارے اسکالرس کو کا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سیکٹ ہے جو جنت میں جائے, جیسے آپ نے کہا الجماع, وہ لوگ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت سے, اہل سنت والجماعت کا معنی ہوتا ہے اسے. سو آپ اس کا معنی کیا, لائک از دس ٹرو کہ وہ بولتے ہیں اہل سنت والجماعت از دا ون جو جائے گا؟ ہاں ایسا بول لیتے ہیں یہ لوگ, مگر اہل السنہ والجماعہ کا جو نام رکھا گیا ہے یہ لوگ رکھ لیے سو نام ہے نا. یہ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والے جو ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن والے, اہل القرآن مینس قرآن والے, جی اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ ہم اہل اللہ و خاصتہ, وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. اب ایک نیا گروپ بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کا ٹائٹل بنا لیتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں, رائٹ.
تو مینس یہ پورے اولیاء ہے، گروپ کے جو بھی فارم فلپ کر لیا وہ ولی اللہ ہوگا۔ کریکٹ۔ ایک اہل الحدیث نام کی ایک جماعت نکلی، آپ سنے ہوں گے نا، اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، اہل الحدیث بولتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ احادیث کو ضعیف یا موضوع کہہ کے ریجیکٹ کرنے والا طبقہ وہی ہے، سب سے زیادہ یہ حدیث نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، سب سے کرنے والا، مگر اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ہدایت چاہیے تو کہاں ہم تلاش کریں؟ تو غوث پاک نے فرمایا اگر تم کو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے اور صحیح راستے پر چلنا ہے تو تم اہل الحدیث سے سوال کرو۔ اہل الحدیث کا ٹرانسلیشن آتا ہے حدیث والوں سے، جو حدیث کی اسٹڈی کرتے ہیں ان سے پوچھو، تم کو رسول اللہ کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اب وہی سیئنگ کو میں اپنے آنکھوں سے حیدرآباد کے اندر ایک اہل حدیث کی بڑی مسجد میں بڑے بینر پہ لکھا ہوا دیکھا میں کہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ہدایت چاہو تو اہل الحدیث سے مانگو۔ یہ اہل الحدیث جو 200 سال پہلے بنی ہے، کریکٹ۔ شیخ عبد القادر جیلانی 800 ایئرز پہلے یہ بات بولے کہ اہل حدیث کو فالو کرے۔ بھئی تم نام اہل حدیث رکھ لیے ہیں، رائٹ، آر یو ایگزیکٹلی اسٹڈینگ حدیث؟ کیا آپ حدیث کے ایکسپرٹ بنے ہیں، حدیث سے گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ رائٹ۔ جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہو۔ تو یہ بھی جو اہل السنہ جب کہتے ہیں، ہم اہل السنہ کہتے ہیں، لیکن جب شیعہ ایسا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو ان کو بولتے ہیں کہ بھئی تو اسلام سے خارج ہے۔ کریکٹ۔ اہل السنہ بولے تو کس کی؟ اہل السنہ مطلب سنت والے۔ کس کی سنت؟ ابو حنیفہ کی سنت، شافعی کی سنت، ہاں احمد رضا خان کی سنت، کریکٹ، ہاں اشرف علی تھانوی کی سنت، ابو العلا مودودی کی سنت۔ کس کی سنت بھائی؟ رائٹ، رسول اللہ کی سنت۔ کریکٹ۔ اہل السنہ جب کہیں گے جب کبھی کوئی جماعت، کوئی بھی جماعت ہو، کلمہ پڑھنے والی کوئی بھی جماعت ہو، جب وہ کہتی ہے کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گے، روزہ اس طرح سے رکھیں گے کیونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا، جب ان کے پاس ریفرنس ہے تو دیر آر اہل سنت۔ کریکٹ۔ آپ بولیں گے ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے اس لیے ہم اہل سنت ہے، جو سلام نہیں پڑھتا وہ سنت نہیں ہے، وہ تو یہ آپ کا بنایا ہوا ہے نا بھائی۔ رائٹ۔ اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ، رسول اللہ کی سنت کو جو اپناتا ہے وہ اہل السنہ۔ الجماعہ، اب جیسا ہمارے بریلوی بھائی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، وہ لوگ میرے سے بہت نفرت کرتے ہیں، میں ہمیشہ پیار کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ ہمیشہ میرے کو جو ہے کبھی کفر کا فتویٰ تو کبھی گمراہیت کا فتویٰ، کبھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں تو کبھی مسجد سے میرے جلسوں کو کینسل کرواتے پھرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو ان سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، علی الاعلان اس پہ بھی کہہ رہا ہوں، اور ان سے ملاقات پہ بھی کہتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہے، وہ ہمارے جیسا کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، وہ پورے ہندوستان پہ ان کا دعویٰ ہے، سب کانٹیننٹل آف انڈیا پہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، اعلیٰ حضرت کے فالوورس، مسلک کے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہی اہل السنہ والجماعہ ہے، رائٹ۔ اہل السنہ والجماعہ، جماعت ایک جگہ کرنے والا۔ کریکٹ۔ پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ کفر کی فتوے وہی لوگ دیے ہوئے، تو کافر، تو کافر، تو کافر، تو کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے امام کو مار کے نکال دو، وہاں جھگڑا کر دو، ویسا کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ آپ جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں پورے ان کے حساب سے۔ اگر آپ کبھی موقع ملے تو یہیں پوڈ کاسٹ پہ کسی بریلوی بھائی کو بلا لیجیے، آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء تو دیوبند کے ہیں، تو کیا دیوبندی مسلمان ہے؟ وہ بولیں گے پورے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی گمراہ فرقہ ہے، کافر ہے، جہنمی ہے۔ آپ نے ایک ڈیوائڈ کر دیا۔ ندوی کے بارے میں پوچھئے، بولیں گے وہ سب گمراہ ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، ان کو سب کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر آپ ان سے پوچھئے اشرفیوں کے بارے میں، انہوں بولیں گے وہ سب گمراہ ہے، غلط ہے۔ منہاجی، وہ طاہر القادری صاحب، ان کی جماعت سب کافر، وہ گمراہ ہے۔ الیاس ستار، نہیں وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ آپ جمع کیا کر رہے ہیں؟ رائٹ، کریکٹ۔ جمع نہیں کر رہے ہیں، نام جماعت ہے، نام جماعت ہے۔ دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں۔ دیش بھکت وہ لوگ ہیں جو بارڈر پر جا کر ہندوستان کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، جو ہندوستانی کو مارے اور کہے کہ میں ہندوستانی ہوں، میں دیش بھکت ہوں۔ دیش بھکت نہیں بھائی، تو دیش دشمن ہے، تو اپنے بھائی کو مار رہا ہے، رائٹ۔ تو یہ ہمارے بریلوی بھائی، اور اس طرح سے دوسری جماعتیں بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بریلویوں نے کیا، بریلویوں نے زیادہ کر دیا انہوں نے، مگر ہمارے اہل حدیث بھائیاں کیا کم کرے، اپنے علاوہ ہر ایک کو مشرک بول دیتے ہیں لوگ۔ آدمی درگاہ پہ زیارت کے لیے گیا، اس کو مشرک بول دیا، وہ کیا کہتے سلام پڑھ دیا، اس کو مشرک بول دیا، یہ میلاد النبی پڑھا، اس کو مشرک بول دیا ہے، کوئی گھر میں جو ہے فاتحہ کر دیا، اس کو بدعتی کہہ دیا ہے، وہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ۔ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ الجماعہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، ان کا نام الجماعہ وتھ میننگ ہے، ناٹ سب جسٹ اے ٹائٹل۔ کریکٹ۔ میں میرا نام رکھ لوں صابر اور میں صبر ہی نہیں کروں تو صابر میں صبر کرنے والا، ٹالریٹ کرنے والا، میں صبر ہی نہ کروں، میرا نام صابر ہے تو بولیں گے نام صابر ہے بھائی، بندہ صابر نہیں ہے، کریکٹ، رائٹ۔ ایسے الجماعہ نام رکھنے سے کوئی جماعت نہیں بنتی ہے۔ اگر اہل السنہ والجماعہ واقعی میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھ کے قریب کرنے پر محنت کر رہے ہیں تو دے آر الجماعہ،
ماشاءاللہ. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو سوری وہ آپ کا نام ہے, Correct. آپ ہے نہیں الجماع. کریکٹ. اور ایک اور اسی چیز پہ کویشچن ہے, بیکاز آئی نو واٹ یو سیڈ از بیوٹیفل اراؤنڈ کہ ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے جمع کرنے کے لیے. آل آف اس ہیو ٹو یونائٹ سو دیٹ ہم لوگ ایک امت بن کے رہ سکیں. اینڈ آئی لو دا فیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو بھی ہو یہ سب فرقے ہوں گے بٹ امہ, مائی امہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کہتا کہ مائی امہ, میری امت. سو ایسا نہیں بول رہا کہ یہ فرقہ وہ فرقہ, ہی سینگ مائی امت. سو ہم لوگ کی کنڈیشن کیا ہے, ہم لوگ خود ہی اندر لڑے جا رہے ہیں. اینڈ دا پرابلم آئی سی از یوتھ لوگ اور زیادہ ہے, بیکاز ان کے اندر پیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا کہ سم ٹائمز وہ لاجک والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہے دروازے سے. اینڈ ہم جوش میں ہم لوگ ایسا سپورٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والا ہے مسلم ہی ہے, یہ بھی کلمہ پہ ہی مانتا ہے. بس یہ بات ہے کہ آئیڈیالوجی الگ ہے. آئی تھنک وہ ہم لوگ کو ڈفرینس آف اوپینین ہم لوگ نہیں سمجھے کہ کیسے مینیج کر کے چلیں. اگر سامنے والا کا اوپینین تمہارے سے الگ ہے تو ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کر کے, چلو اس چیز پہ ہم لوگ کے تو اختلاف ہے بٹ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. سو ایک محبت رکھ کے اس چیز پہ ایگری کرنا, نہ کہ اس چیز پہ جہاں پہ ہم لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. آئی تھنک یہ کافی میجر ایشو ہے جو میں خود دیکھ رہا ہوں, بیکاز میں جب میرے پوسٹ ڈالتا ہوں انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, تو کافی سارے لوگ, ہزاروں لوگوں کا یہی کامنٹ آتا ہے کہ ارے تم لوگ ایسے ہو, تم لوگ یہ ہو, تم لوگ وہ ہو, تم لوگ اس لیے مانتے تو تم لوگ ایسا ہو. اس لیے میں اس ٹاپک پہ فوکس کرنا چاہتا تھا آج کہ صحیح چیز کیا ہے. اینڈ آئی لو دا فیکٹ آپ کا جو ایکسپلینیشن ہے کہ یونائٹ کرے گا وہی اہل سنت والجماعت, جو یونائٹ کرے گا وہ مسلم, اور وہی ایک صحیح طریقہ ہے. اور اس میں اب کافی سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں, جیسے ابھی فرقے والی, آئی نو مجھے تو کائنڈ آف ایک آنسر مل گیا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آؤٹ سو دیٹ ادرس کو بھی تھوڑا اور کلیئرٹی مل سکے, کلیئرلی آپ کی لفظ سے سن سکے کہ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے, اب بریلوی ہو, آپ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھو گے تو قبول نہیں ہوگی, آپ ان کی مسجد جاؤ گے تو قبول نہیں ہوگی, آپ یہاں جاؤ گے تو قبول نہیں ہوگی, رائٹ, اس مسجد میں مت جاؤ, اس امام کے پاس مت جاؤ. تو آپ کا کیا کہنا, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے کو, یوتھ کو؟ دیکھو بادشاہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز ہے, یعنی ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ابو جعفر المنصور. یہ عباسی خلافت تھی نا, عباسی خلافت, آئی تھنک 2nd سینچری کی بات ہے. جی ہاں, 2nd سینچری کی بات ہے یہ. ابو جعفر المنصور جو ہے وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں گیا, اور وہاں پر امام مالک ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان سے گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے. اب بادشاہ ہے, بادشاہ تو آہستہ نہیں بات کرے گا نا, ریسپیکٹ میں خادم لوگ کم آواز میں بات کریں گے, بادشاہ تو بڑی آواز سے بات. جب وہ بڑی آواز سے بات کرنے لگا تو امام مالک فرمائے کہ ابو جعفر آواز نیچے, آپ ہوں گے بادشاہ, رائٹ, لیکن بولے یہاں پر رسول اللہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر موجود ہو وہاں پر آواز بلند نہیں کی جا سکتی ہے. تو وہ آواز کم کر لیتا ہے, لیکن بولتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں اتنا نالج والا ہوں, آپ میرے سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے, آپ کیسا میرے سے اختلاف کرتے ہیں. تو امام مالک جو ہے سرکار کی روضے پاک کی طرف بتا کر کہتے ہیں, کل یؤخذ من کلامہ ویترک الا صاحب ھذا القبر. امام مالک کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے, ہر ایک کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے, سوائے یہ صاحب مزار کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ آپ کو صرف لینا ہی ہے, وہاں میں نہیں لیتا نہیں کہہ سکتے, مگر باقی رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات سے بھی آپ ایگری بھی ہو سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی ہو سکتے ہیں. اور ڈس ایگری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نفرت کرتے ہیں. فادر کبھی کوئی بات بولتا ہے کہ بھئی اپن یہ کریں گے, بیٹا بولتا ہے کہ نہیں ابا یہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, چلے گی تو آخری میں ابا کی, لیکن وہ ڈس ایگری تو ہے نا. تو ڈس ایگری کا مطلب ڈس ریسپیکٹ تھوڑا ہی ہوتا ہے. کریکٹ, ریسپیکٹ برابر کر رہا ہے لیکن ڈس ایگری کر رہا ہے. یہ فرق کو سمجھنا. اختلاف اور مخالفت, اختلاف مسلمانوں میں ہمیشہ رہے گا, مسلمانوں میں نہیں, سگے بھائیوں میں رہے گا. ہر وہ انسان جس کے پاس برین ہے, میرے پاس ایک برین ہے, ارشاد کے پاس ایک برین ہے, تو ہم دونوں ایک جیسا کیسا سوچ سکتے ہیں؟ میرا برین الگ ہے, آپ کا برین الگ ہے. تو جب برین الگ ہے, نالج الگ ہے, سب کچھ الگ ہے, تو ہمارے پاس رزلٹ بھی الگ الگ آئے گا. رائٹ. تو انسان جب دو انسان ہیں تو اختلاف تو رہے گا, مگر اختلاف کی وجہ سے میں آپ سے دشمنی کر لوں, آپ میرے سے دشمنی کر لیں, یہ مخالفت ہے. شیعہ, سنی, زیدی, بحیرہ, کھوجا, حنفی, شافعی, مالکی, جعفری, زیدی, عبادی, ہاں پھر آپ ادھر سلسلوں میں آ جاؤ, قادری, چشتی, نقشبندی, سر, آپ کتنے حصوں میں بھی ان کو بانٹ لیجئے. یہ الگ الگ تھنکنگ کے ماڈلس ہیں آپ کے سامنے. مجھے یہ صحیح لگا میں یہ کیا, مجھے یہ صحیح لگا میں کیا. رائٹ. آپ دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, مخالفت مت کریے. اختلاف کرنا نیچرل ہے. یہ ڈائیورسٹی بولتے ہیں نا اس کو, ڈائیورسٹی نیچرل ہے, مگر آپ کسی کے اینیمی بن جا رہے ہیں اس کے الگ ہونے کی وجہ سے. یہ لاجیکل ہے, یہ شیطان کا ایجنڈا ہے
کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان کا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ تمہارے درمیان دلوں میں نفرت اور آپس میں دشمنی ڈال دے. سو جو انسان کسی اور وجہ سے، اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کی نماز الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے کہہ کر اس سے نفرت کرنے لگ رہا ہے، ایکچولی وہ شیطان کو اس کے مشن میں سکسیس کر رہا ہے، کیونکہ شیطان تو زمین پہ ایول آیا ہی اس لیے تھا کہ تم کو لڑائے. سو آپ نفرت کر رہے ہو، ارے نکو جا بھائی، اس کی میں کہاں جا رہا ہوں اس کے پاس، ان تو عقیدے کا ہے. جب یہ ورڈ بول رہے ہیں، ایکچوئل میں آپ بینیفٹ دے رہے ہیں شیطان کے مشن کو، شیطان کو کامیاب کر رہے ہیں. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو ایسا الگ نہیں کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے، صحابہ کے درمیان کچھ فرما رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آئے جو بعد میں صحابی بنے، عبداللہ بن جریر. اس وقت وہ جس وقت آئے تھے اس وقت صحابی نہیں تھے، وہ ایک الگ سٹی میں رہتے تھے اور اس علاقے کے وہ گاؤں کے سب سے بڑے پجاری تھے، گاؤں کے سب سے بڑے پجاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. کریکٹ. اب یہ نارمل پجاری نہیں ہے، یہ سب سے بڑے پجاری ہے. جی وہ جیسے آئے، جیسا ان کے محفل میں آئے، حضور کہاں بیٹھ کر بیان کرتے تھے اکثر؟ مسجد نبوی میں. دیکھو مسجد میں آ رہے ہیں ایک پجاری، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں وہ دیگر مذہب کا ہے، اس کو اندر مت آنے دو. یہی وہ لوگ ہیں جو توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ویلکم کیے. جب سرکار اٹھے تو پورا مجمع اٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کیے، اور اپنی جو شال جو اوڑھتے تھے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشہور ہے نعت خان، کالی کملی نعت بھی پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال نکالے اور زمین پر بچھائے اور بولے عبداللہ بن جریر کو آپ بیٹھیے. دس از اختلاف، ناٹ مخالفت. ڈس ایگری ہے دونوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 خدا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہے، وہ قوم کے سب سے بڑے پجاری ہے. ڈس ایگری ہے ایک دوسرے سے، مگر ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے. ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اختلاف کے باوجود محبت کرنا. اختلاف، اور جس کے ساتھ آپ کی جمتی ہے اس سے شیئر کرنا. جی آپ 6 دوست بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کچھ روٹی کھا رہے ہیں، کچھ چاول کھا رہے ہیں. اگر مجھے روٹی پسند ہے تو میں چاول والوں کو گالی نہ دوں، آپ ہم سب مل کر کھاتے ہیں، میں روٹی والوں کے ساتھ کھاتا ہوں. اتنا ہی ہے وہ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بنگلور میں بھی یہ بہت کوشش کیا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کے ایک حالات میں سے ایک بات سنا دیتا ہوں، آپ تعجب کریں گے. جتنے علماء، جتنے یہ کمیٹیاں نعرے لگاتے ہیں نا، ہم کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو متحد کریں گے، متحد کریں گے، متحد کریں گے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، کیونکہ پبلک کو اب جیسا اب ایران امریکہ کی جنگ ہو گئی تو اس وقت انٹرنیشنلی یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. تو اب سب کو دماغ میں یہ چل رہا. تو مولانا بولتے ہیں میں بھی اس پہ اسپیچ دے دیتا ہوں. الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے، ووٹ کو یونائٹ کرنا ہے، تو میں یونٹی کے اوپر تقریر کر دیتا ہوں. تو یہ پبلک کا دل چاہ رہا، اس لیے آپ نے کیا. کریکٹ. آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے یہ. اس کا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ میں اہل السنہ والجماعہ گھرانے میں پیدا ہوا. ہمارے آبا و اجداد سے میں اہل سنت، حنفی مسلک سے نماز پڑھتا ہوں، خلفاء کی خلافتوں کو مانتا ہوں، خلفاء راشدین کے فضائل میں میرے تقریریں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں اہل البیت کے مقامات کو زیادہ کھول کر بیان کرتا ہوں. جی اور شیعہ حضرات سے بھی میں بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ نہیں، لکھنؤ کے اندر، علی گڑھ یونیورسٹی میں، بنگلور میں، حیدرآباد میں شیعہ علماء سے بات کیا ہوں، اور وہ لوگ کو اہل سنت کے قریب لانے پر میں محنت کرتا ہوں. میں جاتا تھا، آپ جانتے ہوں گے فریزر ٹاؤن کی جو بڑی مسجد ہے، موسک روڈ پر، جو حاجی سیٹھ، نہیں قادریہ نہیں، اسماعیل سیٹھ، مسجد اسماعیل سیٹھ والے مجھے بلاتے تھے کہ بھئی آپ، مجھے پتہ نہیں یہ بات میں بولوں گا تو لوگ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. بولتے تھے کہ ایوری منتھ، وہ اصل میں مجھے 2 جمعہ کے لیے پوچھے تھے کہ بھئی آپ، میں بولا میں بزی رہتا ہوں، میں ٹریول کرتا ہوں. بولے 2 جمعہ تو بھی آپ ہم کو دیجیے. میں بولا 2 نہیں، میں 1 جمعہ دے سکتا ہوں. تو وہاں کے جو کمیٹی کے ذمہ دار، میں نام کسی کا نہیں لیتا، انہوں نے کہا، وہ خود آ کر دعوت دی مجھے. قادریہ مسجد میں میرا بیان ہوتا تھا، وہاں آ کر دعوت دی وہ. تو میں منتھ میں 1 جمعہ پڑھانے وہاں پر جاتا تھا. ایوری منتھ 1 جمعہ میں وہاں پر جاتا، پڑھاتا تھا. اور یہ سلسلہ کئی زمانے تک چلتا رہا. وہ میرے کو بار بار پوچھتے رہے آپ کا ہدیہ کیا ہے، نذرانہ کیا ہے، سیلری کیا ہے. میں بولا نہیں، کوئی سیلری نہیں، میری کار، میرا پیٹرول، میں آؤں گا، بیان کروں گا، جمعہ پڑھاؤں گا اور چلے جاؤں گا. بہت اچھے فنکشنز ہوتے رہے، جمعہ بھی ہوتا رہا. پھر بیچ میں کچھ اسپیشل ڈیز آ گئے تو اس میں بھی آ کر بیان کرتا تھا. اور اطراف میں بھی میرے تقریریں وغیرہ کثرت سے چلتے تھے. پھر ایک ٹائم پہ آیا، کمیٹی کے بڑے ذمہ دار آدمی فون کیے کہ حبیب صاحب آپ کا بیان کرنے کا، اسپیچ کا آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے، ایکسپلین بہت اچھا کرتے ہیں، نالج بہت اچھی ہے، لیکن ہم یہ منتھ سے آپ کا روک دینا چاہ رہے ہیں. میں بولا ضرور روک دیجیے آپ، میری روزی روٹی نہیں ہے، میں بے فکر ہوں. میں بولا بالکل روک دیجیے. ریزن کیا ہے؟
نہیں وہ ہماری کمیٹی میں بات چیت ہوئی تو بولے کہ وہ لوگ آپ سب یہ بول رہے تھے کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ تھوڑا شیعوں سے قریب ہے، تھوڑا آپ شیعوں سے قریب ہے، اس لیے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں سارے لوگ، لہٰذا آپ مت آئیے۔ تو میں بولا جی سیٹھ حضرات ہے زیادہ تر، تو میں بولا سیٹھ صاحب جو ہے بہت بہت شکریہ، آپ اتنا موقع دیے، میں کام کر لیا، آپ کو 15,000 کے امام مبارک۔ وٹ کین آئی ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو وہاں پر کیا کر رہا ہوں، میں مکمل سنی ہوں، میں شیعہ اور سنی کو قریب لانے پر محنت کر رہا ہوں، تو میں ان میں کی اچھائی ان میں بول رہا ہوں اور ان کی اچھائی ان کو بول رہا ہوں تاکہ میں ملا سکوں۔ آپ کے امام کیا کر رہے ہیں، ان کی برائی بیان کر کے دور کر رہے ہیں، اور ان کا امام ان کی برائی کر کے دور کر رہے ہیں، پھر انہوں بھی اپنی جگہ بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ امت کو متحد ہونا چاہیے، انہوں بھی کہہ رہے ہیں متحد ہونا چاہیے۔ یہ پاسبل کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے اور ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالیں گے۔ جب بھی سنی شیعہ کے بارے میں بات کریں گے تو بولیں گے انہوں خلافت کو نہیں مانتے، انہوں امہات المومنین کے خلاف بولتے، انہوں گستاخ ہے، انہوں بدتمیز ہے، انہوں فلاں ہے فلاں ہے، اور اس کے بعد متحد ہو جائیں گے۔ جب بھی شیعہ کے درمیان شیعوں میں آپس میں سنیوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ وہ مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے، وہ لوگ ظالموں کو جو ہے رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، وہ فلاں بولتے ہیں، اس کے بعد اتحاد کریں گے؟ جب تک یہ نیگیٹیوٹی آپ کے امام، آپ کے ذاکر، آپ کے مولانا، آپ کے علامہ، آپ کے مفتی آپ کے درمیان یہ زہر گھولتے رہیں گے، تب تک ایک نہیں ہو سکتے۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، بے شک، غلطی کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی کمی نہیں تو اللہ۔ اگر بندوں میں کوئی کہیں گے کہ وہ رسول اللہ ہے، باقی سب بندوں کے اندر کچھ نہ کچھ خامی رہتی ہے، اس کے جسم میں، اس کے عقیدے میں، اس کے فائنانس میں، اس کی اسپیکنگ میں، اس کے کلچر میں، اس کے عقیدے میں۔ جی کریکٹ، رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو 100% تو رسول اللہ ہی ہے نا۔ باقی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی زیادہ سمجھے گا، کوئی کم سمجھے گا، کسی کے عقیدہ زیادہ اچھا تھوڑا خراب رہے گا، کسی کا زیادہ خراب تھوڑا اچھا رہے گا، کریکٹ، عقائد میں ڈفرینس رہے گا، اور اس ڈفرینس کے ساتھ ہی ہم کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ رائٹ، اگر پرفیکٹ سامنے والے کو آپ چاہ رہے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ کوئی ہسبینڈ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی وائف پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے اچھائیوں اور خرابیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ کریکٹ، رائٹ، اس کی خرابیوں کو نظر انداز کرنا، سدھارنے کی کوشش کرنا، اس کے اچھائیوں کو بولنا، ابھارنا، تو جب آپ جا کے مل سکتے ہیں۔ یہ کام میں کر رہا تھا اور بہت محنت سے کرتا تھا، آج تک بھی کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے صاف یہ الفاظ کہا کہ سب کمیٹی کے لوگ ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا اسلام، آپ کی سنیت جو ہے تھوڑا شیعوں کی طرف ایسے جھکی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے ہم ادھر جھک جاتے ہیں، تم امت کو متحد کر کے بتاؤ۔ اتحاد امت ممکن ہے اگر امام اور مفتی اور ملا جو ہے پیسوں کے دھندے سے باہر نکل پائیں تو بالکل پاسبل ہے، ورنہ تو نہ امام مسلمانوں کو متحد کر پائے گا، نہ کوئی پجاری کیا کہتے ہیں کوئی رشی اور سادھو ہندوؤں کو کبھی یونائٹ کر سکے گا، نہ کبھی کوئی فادر جو ہے کرسچینٹی پر صحیح ڈھنگ سے لا سکے گا، نہ کبھی کوئی لیڈر اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکے گا۔ یہ سب پیسے کو اس سے ہٹنا پڑے گا۔ کریکٹ آئی تھنک یہ اتنے سارے ہم نے باتیں کی کہ ہمارے یوتھ کو کافی ساری چیزیں ریفلیکٹ کرنی پڑے گی خود کے اوپر جا کے، اینڈ آئی تھنک میرے لیے جو کافی بڑا سبق رہا ہے فرام دس کانورزیشن از کہ آپ کا بیس کیا ہے۔ اگر آپ کا بیس اتحاد کرنے کا ہے، جوڑنے کا ہے، تو آپ جوڑو گے، لیکن آپ کا بیس نیگیٹو پہ فوکس کرنا ہے دوسروں کے، تو وہاں پہ تم نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کا بیس ہی رانگ ہے، آپ کا بیس ہی آف ہے۔ تو آپ کا بیس ہی اگر آف ہوگا تو آپ بھلے زبانی الفاظ سے بول پاؤ گے، لیکن آپ کی نیت، آپ کا دل، آپ کا ویلیوز الائن نہیں ہو رہے اس کے ساتھ، دین یو کانٹ ہیلپ۔ سو آن دس ٹاپک شیخ، واٹ ول بی دا لاسٹ میسج؟ آپ کا لاسٹ میسج کیا ہوگا ہمارے یوتھ کے لیے کہ ہم لوگ ہمارا بیس کیسے ایک کر سکتے ہیں، اینڈ ہاؤ کین وی ورک ٹوگیدر سو دیٹ ہم لوگ سب یونائٹ ہو سکیں؟ دیکھیے بادشاہ، میں بتایا نا کہ ہر ایک کے اندر ایک غلطی رہتی ہے، تو مینٹلی پہلے سے پریپیئر رہنا کہ جو بھی بندے سے میں مل رہا ہوں وہ بندے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوگی جو مجھے پسند نہیں ہے۔ آلریڈی آپ یہ چیز کو ایکسیپٹ کر کے آپ آگے بڑھنا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن ہم کو ایک ہونا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ بندوں کو، جماعت کو، گروپس کو اگر دیکھتے رہیں گے تو کبھی نہیں جڑ پائیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے سارے ہیومن بینگ، سارے مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے محبت، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ فوکس کریں گے اس میں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک روم میں داخل ہوں اور روم میں ایک طرف کچرا پڑا ہوا ہے، ایک طرف بیڈ شیٹ آڑی ٹیڑھی ہے، ایک طرف بالکل صاف بہترین صوفہ پڑا ہوا ہے، کہیں پانی گرا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں پورے کمرے کی برائی کر لیتے بیٹھوں گا، یا جو مجھے بیٹھنا ہے تو صاف جگہ جو ہے وہاں بیٹھ جاؤں گا؟ رائٹ۔
تو ہر انسان کے ہر گروپ کے اندر کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ہوتے ہیں. اگر آپ واقعی میں یونٹی چاہتے ہیں، اگر آج کا ایک نوجوان، ایک یوتھ، ایک کامن مین اگر یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان متحد ہو جائیں، ہم انسان متحد ہو جائیں، تو آپ جس آدمی سے بھی ملو، جس جماعت سے بھی ملو، جس گروپ سے بھی ملو، دیکھو ان کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کو اپناؤ، اس پہ بات کرو، اس کو شیئر کرو. اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو اگنور کر دو، نظر انداز کر دو. آپ غیر ضروری جا کے اس کو بولیں گے جی تو آپ جو ہے، آپ کا ایک دوست ہوتا ہے، اگر اس کا پیر ٹیڑھا ہے، آپ اس کو لنگڑا 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 بولتے رہیں گے تو دوستی چلے گی کیا؟ نہیں چلے گی. وہ بھی آپ کے اندر جو عیب ہے وہ نکالے گا اور اچھالے گا، بولے گا نہیں تو بھی گڈھا ہے، کالا ہے، اندھا ہے، کچھ بھی بولے گا، لڑائی ہو جائے گی. تو آپ بولو کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کا پیر ٹیڑھا ہے، چلو ٹھیک ہے انسان کے اندر کمی ہے، لیکن باقی اس کا دل کتنا اچھا ہے، کام کتنا ٹائم پہ کام آتا ہے کتنا، تو اس کے اندر کی اچھائی کو آج کے نوجوان کو یہ شیعہ سنی کے یہ ورڈز کو میں بتاؤں، یہ اگر میرا بس چلتا تو اگر ہو سکتا یہ تو میں اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری سے ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں اگر میرا چلتا، مگر نہیں چلتی نا، کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ جو ہم کو دین لا کر دیا اللہ کے پاس سے، اس میں ایک چیز ہے اسلام. باقی جتنے نیچے اب ہمارے بریلوی بھائی ہیں تو جو بولتی ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے وہی صحیح ہے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے جو ہٹ جائے تو آپ کیا نیا رسول بنائیں گے اب یہ زمانے میں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. سب جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں. آپ کو مزاج بنتا ہے، جیسا میں سنی ہوں، فاتحہ والا ہوں، تو میں سنی اور فاتحہ والے کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں یہ نہ کہوں، میں پڑھوں یہاں پر، اور اگر میں کہیں سفر میں ہوں، کہیں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، دیوبندی بھائی میں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں، شیعہ کے پیچھے پڑھتا آ رہا ہوں، سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. پریفر کرتا ہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے سنی، درود و سلام، میلاد، 11ویں والا جو ہے نا، میں پریفر اس کو کرتا ہوں، لیکن جو اویلیبل ہو وہ، کیونکہ وہ مسلمان ہے. اختلاف میرا ضرور ہے، مخالفت کسی سے نہیں. اگر یہ مزاج اگر بنائے نا کہ یہ جو دیواریں بندوں کے بنائے ہوئے ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ جو بندوں کی دیواریں ہیں، یہ دیواروں کو بالکل اہمیت مت دو. اور کوئی بھی عالم اگر اس پر فورس ڈال کے اگر بول رہا ہے تو اس کو اہمیت مت دو، اور ایگو کو نہیں آنے دینا اس میں. علماء کے لیے میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک علماء کو بھی ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایگو کو مت آنے دو. جسٹ ایگو ہے، یہ ایگو ہے. میرے کو غلط بولتا تو غلط، تیرا باپ غلط، تیرا خاندان غلط، تیری پوری جماعت غلط، یہ ایسا مت کرو. ایک مرتبہ کی بات ہے، ہم حیدرآباد میں ایک بڑے اسکالر کے گھر میں بیٹھے تھے، وہ بھی اسکالر تھے، میں بھی تھا، ایک بڑے صاحب تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے. ان کے گھر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، کیونکہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. ہم بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، یعنی اس لیول کے کٹر تھے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیول کے اگر کوئی ان کو السلام علیکم بولتا نا اور وہ اس کو جانتے نہیں تو وہ سلام صرف اپنے مسلک والے کو وعلیکم السلام بولتے وہ. تو اگر کسی کو نہیں جانتے تو وہ ایسا بولتے تھے، سنی ہے تو وعلیکم السلام. آپ لیول دیکھ رہے ہیں، آپ وعلیکم السلام نہیں بولتے، سنی ہے تو وعلیکم السلام. وہ اس لیول کے تھے، وہ صوفے پہ اس سائڈ بیٹھے اس سائڈ بیٹھے. میں آ کے دیوان خانے میں داخل ہوا، السلام علیکم ہے تو وہ جواب نہیں دیے، دوسرے حضرات جواب دیے، بیٹھے، ڈسکشن چلتے رہا. تو وہ جو سینئر صاحب تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو جوڑنا ہو. تو میرے پاس تو جڑنا تو بہت آسان ہے، میں ابھی اٹھ کے گلے لگا لوں سب کو. تو جو ہے تو ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کیا بولتے ہیں آپ حبیب صاحب کے بارے میں؟ تو نہیں حبیب صاحب گمراہ ہے، ایسے صاحب میرے فیس پر، نہیں حبیب صاحب تو گمراہ ہے، ان کا عقیدہ تو پورا خراب ہے، وہ تو گمراہ ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا. تو ایک دم پوری محفل خاموش ہو گئی، یعنی ایک خراب موڈ آ گیا، پورا ٹینشن والا موڈ آ گیا. تو میرے سے پوچھے حبیب صاحب آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں؟ میں بولا ان کے پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے. تو بولے وہ کیوں؟ میں بولا میں اللہ بھی نہیں ہوں، میں رسول بھی نہیں ہوں. اگر کوئی اللہ رسول کا انکار کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کریکٹ جی کریکٹ. یہ اللہ رسول کو مانتے ہیں نا، مجھے نہیں مانتے ہیں تو آئی ایم نتھنگ. میں قرآن ہوں، میں اللہ ہوں، میں رسول ہوں، میں نہیں ہوں نا. جب میں اللہ رسول نہیں ہوں تو اگر کوئی مجھے نہیں مانتا ہے، مجھے غلط مانتا ہے، تب بھی وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. کریکٹ. تو سب لوگ پلٹ کے اب اس کو دیکھیں. تو یہ تھوڑی دیر گھر کے یہی میٹھے میٹھے باتیں کر کے گمراہ کرتے لوگوں کو. ارے گمراہ نہیں کر رہا ہوں بھائی، خدا کی قسم جب بھی ہم ملیں گے آپ ہی نماز پڑھائیے، میں پیچھے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے آپ کی نہیں ہوتی. تو اللہ رسول کو جیسا مانتے ہیں، میں یوتھ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، عالم کو عالم مانو، عالم کو ایک انسان مانو. وہ صحیح بھی بولتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہے، وہ اخلاص سے بھی بولتا ہے، کئی مرتبہ اس کا ایگو بھی آ جاتا ہے. تو اس کی بات کو ایسا مت مانو جیسا تم قرآن کو مان رہے ہو. چلو بھائی مولانا ہے، غصے میں آئے بول دیے. اب مولانا بول دیے کہ ان کے وہ 10 کروڑ کی ایک جماعت کو اٹھا کے بول دیتے ان لوگوں کا کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب پورا یوتھ ان کو مان لیا، وہ مسجد، ارے ان لوگوں کی مسجد ہے، نکل کے بھاگ رہے. ایسا مت کرو.
مولانا کی بات پہ توجہ. دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا طبقہ ہے, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو, ہو جائے گی نماز. پریفر آپ اپنے مسلک کو کرو جہاں آپ کا دل لگتا ہے, لیکن کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے پیچھے جاؤ, اور وہی بات کو شور مانو جو ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. میڈیا کے اوپر فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یوٹیوب وغیرہ پر 90% نالج اسلام سے متعلق جو ہے وہ فیک ہے, جھوٹ ہے, غلط طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے, حدیثوں کو مس یوز کیا گیا ہے, ٹرانسلیشنز غلط ہے. کوئی بھی بات تمہارے سامنے آئے, اسپیشلی اگر کوئی نیگیٹو بات سامنے آ رہی ہے, تو اس کو جاؤ, وہ حدیث کو نکالو, وہ لوگوں سے معلوم کرو حدیث صحیح ہے نہیں ہے. جی پازیٹیو بات آئی تو بہت خوشی سے لے لو, لیکن اگر بری بات اگر آ رہی, کسی سے متعلق نیگیٹو اگر آ رہی ہے, تو اس بات کی بنیاد پہ آپ اپنے بھائی سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں, محلے کی مسجد کو نہیں جا رہے ہیں, اپنے ہی قوم کے کلمہ گو بھائیوں کو آپ مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں. ایسا مت کرو. جو محبت کی بات کرا اس کو لے لو, جو نفرت کی بات کرا اس کو سننا کم کر دو, بند کر دو اس کو سننا. نوجوانوں کو یہ نصیحت دوں گا میں کہ محبت کی بات لو, اسلام پورا محبت کا ہے. ہمارے بھائی اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں ایک مرتبہ جو ہے ہمارے ایک پریس والے تھے, میں نام بھول رہا ہوں ان کا, پرانی بات ہو گئی, تو وہ پریس والے ہندو بھائی تھے وہ ہمارے, میں ان کے پاس بکس چھپوانے جاتا تھا, ان سے ملاقات, السلام علیکم بلکہ سے شیک ہینڈ کرتا تھا, تو وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام. تو وہ میرے ساتھی جو اور مولانا لوگ ہیں, ہم لوگ ساتھ میں گئے تھے, میں السلام علیکم بلکہ شیک ہینڈ کیا, باہر نکلنے کے بعد بولے ہندو کو سلام کر سکتے ہیں؟ ارے ہندو کو تو سلام نہیں کرنا ہے. میں بولا ہندو کو سلام نہیں کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, ہندو کو سلام نہیں کرنا, آداب بولنا, ہیلو بولنا, ہائے بولنا, سلام علیکم نہیں بولنا, سلام تو صرف مسلمان کرتے. بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس, یہ کون سا اسلام لایا بھائی تو؟ کریکٹ, یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمارے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ ہم نعرہ لگاتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے آل یونیورس کے لیے مرسی بنا کر. رسول اللہ مرسی فار آل یونیورس, اور ان کا فالوور کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو سلام نہیں کر سکتے ہیں. سلام مینس پیس نا. کریکٹ, سلام مینس پیس, ایگزیکٹلی. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ حدیث میں ہے, قرآن میں ہے. میں بولا اللہ کہاں ہے؟ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے. قرآن میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ مشرک بھائی مورتی پوجا کرنے والے بھائیوں کو سلام کر سکتے ہیں, نبی خود سلام کرتے تھے. آپ کا ذہن میں کچھ ہے؟ ہاں بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. سو میں ڈاؤٹ کر رہا تھا کہ زیادہ ہو جائے گی بات, اس لیے کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے چچا تھے, وہ مشرک تھے. ان کے پاس اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آ گیا, اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا, یہ اللہ کے نبی بن گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ان کے چچا جو تھے جو ان کو پالے بچپن سے, وہ ابا پکارتے تھے. ان کے فادر کا بچپن میں انتقال کر گئے تھے, تو وہ اپنے چچا کو ہی ابا کہہ کے پکارتے تھے. تو اپنے ابا کو بولتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا شیطان کی پوجا کیوں کرتے؟ ابا میرے پاس اللہ کے پاس سے بہت آیتیں ہیں وہ لائن سے, وہ کہتے ہیں کہ ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں, میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا, ایک اللہ کی عبادت کرو, ابا میرے مانو 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 مانو. بہت جی بہت لمبا سمجھاتے. وہ سمجھانے کے بعد پھر ان کے ابا کا جملہ وہاں سے آتا, قال لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. اے ابراہیم تو بہت غلط بول رہا ہے, تو بہت بھٹک گیا ہے. جی ان کے جو مورتی پوجا کرنے والے جو ان کے چچا تھے وہ کہہ رہے ہیں تو غلط ہو گیا ہے, میرا مسلک ہے, تو میرے خداؤں کو غلط بول رہا ہے, تو نکل جا اب یہاں سے, میں گھر سے آؤٹ کر رہا ہوں. اگر تو دوبارہ دیکھیں گا تو میں تیرے کو پتھروں سے مار مار کے تیری جان لے لوں گا. اسلام پورا ایکسپلین کر دیے ابراہیم علیہ السلام. چچا ایکسیپٹ نہیں کیے اور ایکسٹریم لیول پر چلے گئے, مار دوں گا بول دیے. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان سے الگ ہو رہے تھے تو کیا ورڈ بولے, لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. اگر تو ختم نہیں کرے گا تو تجھے پتھروں سے مار کے تیری جان لے لوں گا, تو نکل جا میرے سامنے سے, اسی وقت تو آؤٹ گھر سے. قال سلام علیک, یہ الفاظ ہے آگے سورہ مریم کیا ہے, قال سلام علیک. ابا جان جا رہا ہوں, اللہ کے آپ پر سلام ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ایک نارمل چلتے ہوئے غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے بول رہے ہیں, جبکہ یہاں پر انہوں نے پورا اسلام ایکسپلین کر دیا ہے, اور اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, اس کے باوجود نبی سلام کر رہے. تو فوراً ایک حدیث لاتے ہیں یہ حضرات, بولتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث میں آیا اذا لقیتم الیہود فلا تسلموا علیہم, جب تمہاری ملاقات یہود سے ہو تو ان کو سلام مت کرو. ایک حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, یہود سے ملاقات کرو تو سلام مت کرو. جب وہ حدیث میرے کو لا کے بتایا تو میرے کو اتنی ہنسی آئی. کسی بھی چیز کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھیں گے نا. اب آپ کہیں گے کہ ہندوستان کے لاء میں انسان کی جان لینا ہے بولے تو صحیح ہوگی جملہ,
نہیں ہندوستان کے لاء میں انسان کو مار ڈالنا ہے ایسا کہا ہے؟ نہیں، ہندوستان کے لاء میں اگر کوئی دیش سے غداری کرا تو سزائے موت دینا ہے. دس از کریکٹ. تو بیک گراؤنڈ کے ساتھ دینا پڑے گا نا اسے کیا ہے. سو وہ جو جملہ ہے وہ کہاں ہے؟ جنگ خندق کے بعد، جنگ خندق جب چل رہی تھی نا، دشمن باہر سے انیمی آیا اور جنگ چل رہی تھی، اندر سے کچھ یہود، جو بہت سارے یہود رہتے تھے، اس میں سے کچھ یہود نے کیا کیا تھا، اندر سے غداری کیے تھے. جیسا کوئی دیش دروہی نکلتا نا، دشمن کو فیور کرتا ہے کچھ پیسے لے کر، تو کچھ یہودیوں نے دیش دروہ کام کیا تھا. مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے سے بینیفٹ لیتے تھے، اور اپنے ہی کنٹری کے خلاف انہوں نے دیش دروہ کیا تھا. جب دیش دروہ کیا تھا تو پہلے جنگ کمپلیٹ ہوئی، جب دشمن چلا گیا تو حضور فرمائے کہ وہ جو دیش دروہیاں تھے، بدماشاں جو کر رہے تھے، یہ ان کو پکڑو. جب یہ پکڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے بھاگا اور اپنے آپ کو ایک فورٹ میں، قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا انہوں نے، اور تیر تلوار اٹھا لیا. ایک گینگ ان کی بن گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ نارمل پولیس کا کام نہیں ہے یہ. اب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا نا، اب یہاں پر آرمی کو ڈالنا پڑے گا. اور آرمی کو جب بھیج رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودیوں کو پرٹیکولر، وہ جو دیش دروہ جو کہتے ہیں نا، ان کو جب اریسٹ کرنے یا ان کو جب پکڑنے جاؤ تو جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو سلام نہیں کرنا. اذا لقیتم الیہود فلا تسلموا علیہم. جب یہود سے ملاقات، آمنا سامنا، لقاء کہتے ہیں کسی کو فیس ٹو فیس ہونا، جب ان سے آمنا سامنا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بولیں گے آپ پر سلامتی ہو اور گولی مار دے. یہ تو بات نہیں ہوگی نا. میں کہوں گا کہ آپ پر سلامتی ہو اور چاقو مار دوں. تو جب بندوق لے کر آپ اس پہ تاننے گئے ہیں، اریسٹ کرنے گئے ہیں، مارنے گئے ہیں اس کو، جو اس کو سزائے موت دینے آپ جا رہے ہیں، تو حضور نے اس سچویشن کے لیے کہا. اس سے ایک ثبوت اور ملتا ہے، اس سے ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ یہود پہ سلام کرنا نارمل تھا، تبھی تو حضور نے اس وقت منع کیا نا. کریکٹ. یعنی مسلم یہودی ایک بستی میں رہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو نارملی سلام کرتے تھے. اب جب اریسٹ کرنے تم تلوار لے کر جا رہے ہو تو یہ ٹائم سلام کرنے کا نہیں ہے. کریکٹ. تو یہ حدیث کو لے کے آپ کہیں گے کہ بھائی ہندو کو سلام نہیں کر سکتے، یہودی کو سلام نہیں کر سکتے ہیں، یہ ملاؤں کا کیا کہتے ہیں، مس انٹرپریٹیشن بولتے ہیں نا آپ لوگ، غلط تعریف اسلام کی انہوں نے دیا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام سب کے لیے سلامتی کہتا ہے. مسلم ہو، ہندو ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، کوئی بھی ہو، انسان آپ کو ملے گا، آپ پر سلامتی ہو، پیس اپون یو. یہ اسلام کا پیغام ہے. awesome. I think یہ کافی امپورٹنٹ سیشن رہا ہے فار دا یوتھ، سو دیٹ یوتھ ابھی جا کے سیکھیں. ایز شیخ سائڈ کی گو اہیڈ، آپ پڑھو، خود سمجھو، اور جو اسکالرز اچھی محبت کی، پیار کی، محبت کی بات کر رہے ہیں، صحیح میسج پہنچا رہے ہیں، ان کو فالو کیجیے. اینڈ دین اینی ون، وہ اسکالرز جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. سو ون لاسٹ تھنگ شیخ، ہاؤ کین پیپل ریچ آؤٹ؟ اگر آپ کسی کو آپ کا اچھا لگا، آپ نے جس طریقے سے باتیں کی، تو وہ آپ کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو میں اب زیادہ ٹائم حیدرآباد میں رہ رہا ہوں، بنگلور میں کم ٹائم رہ رہا ہوں. اگر آپ مناسب سمجھو تو میں اپنا، ویسے میرا حیدرآباد کے اندر میرے آفیسز ہے، اگر کوئی وہاں پر ملنا چاہتا تو پرانی حویلی پہ ہمارا الہدایہ آرگنائزیشن کا آفس ہے، اور نامپلی پر درگاہ شریف ہے، اور اس طرح سے بہت آسان ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میں ایک کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنے چینل کے تھرو اس کو ڈال دیجیے. میرے آفس کا نمبر ہے، وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پر، اور ضرور مل سکتے ہیں. میں سب سے ملتا ہوں، عالم سے اور غیر عالم سے، اور کسی بھی مسلک کے آدمی سے، کسی بھی سبجیکٹ پر. ہاں یہ ہے کہ ٹائم شیڈول پہلے سے کرنا پڑے گا، کیونکہ کام زیادہ رہتا ہے، ذمہ داریاں رہتے ہیں، لیکن میں ملاقات سب سے کرتا ہوں. کوئی بھی ملنا چاہے تو ہم ضرور ملاقات کریں. اور آپ کا میں سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ڈال دوں گا، یوٹیوب لنک، ضرور انسٹاگرام وغیرہ، سو دیٹ لوگ آپ کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ شیخ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے جوائن کرنے کے لیے. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو. بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو بھی مبارک کرے، آپ کی یہ کوشش کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے تھرو لوگوں میں پیار، محبت اور لاجک اور انٹلیکٹ لیول جو ہے ان کا بڑھائے. آمین.